अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजरी है आपकी सुबह? अगर आपके चेहरे पर उदासी है तो मैं समझ सकती हूँ कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। गम, दुख, ये जो ज़िंदगी है ये एक पैकेज है जिसमें आपके पास खुशी भी होती है, गम भी होते हैं, उदासी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है। ये जो हमारे मिले जुले इमोशंस हैं इनकी वजह से हमें पता चलता है कि ज़िंदगी का मज़ा क्या है। अगर सब कुछ अच्छा हो तो कैसे पता चलेगा कि अच्छा होता क्या है? सो कभी कभार ज़िंदगी में बुरा भी होता है। और बुरा अगर हम कहेंगे, कभी पैसों की तंगी हो जाती है, कोई बच्ची की शादी ना होने की वजह से परेशान हो जाता है, किसी की औलाद नहीं हो रही होती तो वो परेशान हो जाता है, किसी की घर में उसके फैमिली मेम्बर को कोई बीमारी होती है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। कोई शौहर बीवी की वजह से, कोई बीवी शौहर की वजह से, कोई कर्ज उधार, पैसों की तंगी, इन सब चीज़ों की वजह से परेशान हो जाता है। सो गर्ज़ ये कि सुकून किसी की ज़िंदगी में नहीं है। जो आपको ये इंस्टा की स्टोरीज़ नज़र आती कि वाह वाह ये लोग कितनी खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं, वो एक एक खौल है सबको ये बताने के लिए कि हम खुश हैं। लेकिन उतार चढ़ाव, ज़िंदगी में बेसुकूनी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की ज़िंदगी में ना हो। क्योंकि ये जो सीधी लाइन है ना, ये तो लाइन है खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा बाय बाय, मरने की लाइन। जो ज़िंदगी की ये लाइन है ना, ग्राफ वाली, ये है उतार चढ़ाव वाली लाइन। और जब तक आप ज़िंदा हैं ये सब चीज़ें होती रहेंगी। मगर कभी कभार हम इतने गमगीन, हम इतने डिप्रेस्ड, हम इतना अपनी विल पावर लूज़ करने वाले शख्सियत बन जाते हैं कि हम तोहम परस्त हो जाते हैं। हम बजाय अल्लाह से मांगने के, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने के, अल्लाह के आगे रोने के कि ये मसला हमारा हल हो जाए, हम ऐसे इंसानों का सहारा लेते जो खुद अपने आप को सहारा नहीं दे सकते। पीर बाबा, अजीब उल्टी पुल्टी बातों पर एतबार कर लेना, ये करोगे तो इससे ये होगा, ये करोगे तो इससे होगा। तो हमने सोचा इस आज के इस दौर में जहाँ ये चीज़ वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है, जहाँ तकलीफ़ें और दुख और गम सबको लगता है कि हम बस उससे दो चार हैं, दूसरे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, इस सोशल मीडिया के दौर में इस तरह के प्रोग्राम की अशद ज़रूरत है जो हम आज आपको दिखाने वाले। अल्लाह ताला कहते हैं जो गम है, जो दुख है, मुझसे मांगो, और मुझसे तुम्हें किसी सोर्स, किसी पर्ची या किसी के सहारे से मांगने की ज़रूरत नहीं। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक़ डायरेक्ट ताल्लुक़ है। कहीं भी हो, किसी भी इलाके में हो, किसी भी स्टेटस में हो, किसी भी क्लास में हो, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक़ डायरेक्ट है। और डायरेक्ट मांगने के अल्लाह ताला से तरीक़े कई हैं। अब आप देखें, ख़ुद आप नोट करते हैं कि जो आपके अपने प्यारे हैं उनसे आपने कोई बात मनवानी होती तो उनके अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं। आप उनकी साइकी जानते हैं, आपको कब बात करनी है, किस हिसाब से बात करनी है, किस वक्त पे उनको राज़ी करना है। उसी तरह हमारा अपना जो सबसे, वो कहते हैं ना, जो 70 माओं से भी ज़्यादा हमें चाहता है, वो हमारा अल्लाह ताला, हमारा खुदा, हमारा माबूद है, जिसकी वजह से हम यहाँ हैं, जिसकी वजह से एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, जो एक पत्ते को भी अपने हिसाब से, जो तूफ़ान ला सकता है, जो दुनिया मतलब लाइक दुनिया उसके दम पर चल रही है। अगर हम उससे मांगे और उसके तरीक़ों में मांगे, 5 वक्त की नमाज का हमें हुक्म दिया गया है और हमारे पास बहुत मौका है कि हम उन नमाज़ों के ज़रिए उससे गिड़गिड़ा के, उससे झोली फैला के मांग सकते हैं। सो वो जो तरीक़ेकार हैं कि कैसे उसे राज़ी किया जाए, वो हम आप तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हम मददगार हो सकते हैं। लेकिन खुदारा तो हम परस्त ना बने। जाली पीर, जाली लोगों के पास जाकर अपने पैसे बर्बाद कर कर ये मत सोचें कि अल्लाह उनके थ्रू आपसे राज़ी होगा। अल्लाह तो आपके थ्रू आपसे राज़ी हो जाएगा। बस उसको राज़ी करने की
کچھ ایسی دعائیں ہم آپ تک پہنچائیں گے جو آپ کے لیے مددگار ہوں گی. سو یہاں کوئی جعلی پیر نہیں, یہاں کوئی بابا نہیں, یہاں صرف ہم اور آپ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے آگے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد یہ شو ضرور دیکھیے گا, اور اگر ہمارے اس شو کے کانٹینٹ سے آپ کی کوئی مدد ہوئی تو بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. گڈ مارننگ پاکستان. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج جیسے کہ میں نے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ ہم یہاں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور ایسے ہی نہیں ہم آپ کو میکے والے کہتے. مجھے پتہ ہے کہ زندگی میں ایسے بہت سارے دکھ اور غم ہوتے ہیں جو کبھی کبھار آپ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے, اور آپ تکلیف سے دو چار ہوتے ہیں. اور اس وقت جب آپ تکلیف سے دو چار ہوتے ہیں تو ایک ایسا ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد ستاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ ایسا کر دے, اور وہ دل سے نکلی ہوئی دعا واقعی اس تک پہنچتی ہے. وہ آنسو جو دل سے نکلتا ہے اور سجدے میں گرتا ہے, وہ آپ کی قبول کروا دیتا ہے دعائیں. لیکن دعاؤں کو سچے دل سے مانگنا, صرف اور صرف اس سے مانگنا ہے ضروری. مگر اس تک پہنچنے کے لیے اس کی دعائیں کہتے ہیں نا کہ کمیونیکیشن کس طرح کی جائے. کوئی بھی لینگویج ہو, کوئی بھی زبان ہو, جو اگر دل سے نکلتی ہے تو پہنچتی ہے وہاں تک. لیکن اس سے مانگنے کے طریقہ کار میں ہم چوک جاتے ہیں. ہم اس سے مانگنے کے طریقہ کار کسی اور کی مدد سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جس شخص کے پاس ہم جا رہے ہیں جو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا, ہم اس سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ سے یہ مانگ لے, خدارا ہم تمہیں چاول کی بوری دیتے ہیں, ہم تمہیں چینی کی بوری دیتے ہیں, ہم تمہیں یہ پیسے دیتے ہیں, ہمارے لیے اللہ سے یہ مانگ کے لا دو. تو جب ہم خود اس خدا تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں, تو ہم کسی کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ یہ بار بار ہم سمجھاتے ہیں, وقتاً فوقتاً آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ تو ہم پرست نہ بنے. جب اللہ کو مانگتے ہیں تو اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کر کے اس سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ مانگیں. اور یہاں ہم سب آپ کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق صاحب, جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف قرآن اینڈ سنہ کراچی یونیورسٹی سے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم, ٹھیک ٹھاک ہے, دعائیں آپ کی, شکر خدا کا. سو یہ ہیں ہمارے ساتھ مل کر آج ہماری ٹیم کا حصہ ہیں جو آپ کی مدد کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں عالمہ صفا فاطمہ, جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, اور یہ بھی ہمیں طریقہ کار بتائیں گی دعا مانگنے کے کہ اس سے مانگ لو, بس اپنے رب سے مانگو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. ٹھیک ٹھاک ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل میں ٹھیک ہوں. آج ہم ان کی بتائی ہوئی دعاؤں کو نہ صرف آپ تک پہنچائیں گے بلکہ اسکرین پر بھی ہم وہی دعائیں آپ تک پورا ایک کارڈ آپ کے لیے ہوگا, تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, آپ اس کو ریکارڈ کر لیں, جلدی جلدی لکھنے میں کہیں 19-20 نہ ہو جائے. سو یوٹیوب پہ بھی آپ دوبارہ سے جا کر شو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آج کے شو سے, جو ہماری وہ کہتے ہیں نا ہماری کاوش ہے وہ ضائع نہ ہو اور آپ کی مدد ہم کر سکیں. آپ سے اگر میں پوچھنا چاہوں مفتی صاحب, آپ خود دعا مانگتے ہیں تو آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے, اور میں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہی ایک تو نارمل دعا ہوتی ہے, لیکن ایک باقاعدہ ہوتا ہے نا کسی کام کے لیے دعا کرنا, تو اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ پاک نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہمارے انسان کے شہرک سے بھی قریب ہیں. اس میں ہر انسان شامل ہے, مومن ہو, کافر ہو, فاسق ہو, گناہ گار ہو, سب اللہ اس کے قریب ہیں. اسی طرح فرمایا ادعونی استجب لکم, کہ مجھے تم پکارو میں تمہیں جواب دوں گا, دعا قبول کروں گا. پریکٹیکلی یہ کہ واقعتاً کہ بہت ساری چیزیں میں نے زندگی میں دیکھی, اپنی زندگی کا تجربہ یہ کہ جو انسان جہاں پر سوچ بھی نہیں سکتا تھا, مجھے آج وہ بچپن کے اپنے وہ ڈریم یاد ہیں کہ بچپن میں انسان کی ایک 3 پہیے والی سائیکل کا ڈریم ہوتا ہے کہ جی میرے پاس وہ, پھر وہاں سے جو سفر شروع کرتا ہے انسان ایک بائک کی دعا کرتا ہے کہ میرے پاس بائک ہو, پھر ایک اور چیز ہر ایج میں دعائیں بدلتی ہاں بدلتی ہیں. اور پھر جب انسان اس کے مطابق اپنے مانگتا بھی ہے نا اگر اللہ تعالیٰ سے, اسباب نہیں بھی ہیں
اللہ پاک اس کو وہ چیز وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ دعا پوری بھی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھار آپ کوئی غریب بچہ اگر چاہا کر رہا ہے کہ میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، میری گھر میں 2 میڈ آپس میں باتیں کر رہی تھی. وہ اپنے خواب بتا رہی تھی ایک میڈ کو، تو دوسری میڈ نے کہا یہ بیٹا خواب کیا دیکھ رہی ہو تم، ایسا نہیں ہو سکتا. میں ان کی کنورسیشن سن رہی تھی، ایسا کیسے ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، کیا ہم کہاں وہاں تک پہنچیں گے، تم کیسے ماسٹرز کر سکتی ہو، تم کیسے پڑھائی کر سکتی ہو. سو میں نے ان کی بات سنی اور میں ان کے پاس گئی. میں نے ان کو کہا ایسے کیوں کہہ رہی ہیں آپ، اس کا مورال اتنا ڈاؤن کیوں کر رہی ہیں. یہ خواب دیکھنا کوئی کلاس یا کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے آپ امیر ہیں یا کتنے غریب ہیں. کیسے کیسے قصے ہم نے سنے ہیں کہ کون اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھ کر کیا سے کیا بن گیا. سو میں نے کہا اس طرح بچی کا مورال ڈاؤن نہ کریں آپ. تو یہ تو ایک بالکل پکی بات ہے کہ جب انسان اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ویسا نوازتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ انا عند عبدی ظنی بھی، کہ بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا. بالکل. تو اس لیے یہ باقاعدہ دعائیں نماز کے اندر، سجدے کے اندر 2 رکعت نفل پڑھ کے جو عربی دعائیں وہ مانگنا وظائف کے طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے بہت انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اللہ پاک ضرور اس کو چیز اس کی توقعات سے اچھی دیتے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھی دے دی، یا سم ٹائم یہ اس کی گناہ معاف کر دیے، لیکن انسان کو بہت ریلیٹ کرتی ہے لائف اس کی. کہ انسان، میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کس جگہ، کس وقت، آپ کوئی مطلب یہ ساری چیزیں ہیں نا اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کون سے وقت میں دعا مانگوں؟ جب خاص کوئی وظائف ہوتے ہیں نا اس میں میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھتا ہوں. جیسے کوئی بڑا کام ہے، پروموشن ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اس میں ایک تو میں اپنی والدہ کا دوپٹہ اپنے پاس رکھتا ہوں، یا جائے نماز پہ بچھا لیتا ہوں. والد صاحب کے کھوسے جوتے وہ اپنے پاس رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد سورہ مزمل کے 41 مرتبہ ختم کرنا. اور وہ وقت آخر کا جو ہوتا ہے نا، رات کا 4 بجے کے بعد سے لے کے فجر تک کا 6 بجے کا ٹائم، اس ٹائم پریفر کرتا ہوں کہ اس ٹائم بیٹھ کے جائے. اس وقت کا ٹائم جو ہے وہ بہت فوکس کر کے آپ اللہ سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں نے دیکھا کہ اس وقت پھر خاص طور پہ 41 مرتبہ جو سورہ مزمل کے بتایا، اپنی والدہ کے آنچل کے اوپر سجدہ کر کے مصلی کی جگہ بچھا لیا مصلی کے اوپر، اور پھر اس پہ سجدہ کر کے اللہ سے دعا مانگنا. تو ان چیزوں سے میں نے دیکھا کہ بڑی جلدی اللہ پاک وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں انسان کے جو بڑے کام ہیں. ویسے آپ کی وہ ساری ایموشنل چیزیں، آپ کی قریب ماں باپ، وہ ساری چیزیں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ لائک کہتے ہیں نا کہ جب ماں زندہ ہوتی ہے تو آپ کو فکر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دعا گو ہوتی ہے آپ کے لیے. جب مائیں نہیں رہتی پھر آپ کا دل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے. جی تو یہ جگہ، وقت، جیسے تہجد کا وقت ہو گیا، پھر کچھ جگہیں ہیں جیسے حرمین شریفین ہو گئی، یا خود میں ماں باپ کے قدمین کو کہتا ہوں کہ دعا قبولیت کی بڑی بہترین چوکھٹ ہے کہ ماں باپ کے پاؤں دباتے ہوئے جب حیات ہوں وہاں پہ انسان دعا کرے تو ضرور اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. تو لوگوں کو ان چیزوں کو بڑا اہمیت دینی چاہیے. اور اسلام نے چیزیں سکھائی ہیں ہمیں کہ ان چیزوں سے دیکھیں مقام ابراہیم کیا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے 2 قدمین شریفین کے نقش ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے ساتھ ان کو نصب کرا دیا کہ ان کے پاؤں کے نقش وہ ہماری قبولیت کی جگہ، اور اللہ نے فرمایا کہ وہاں کھڑو کے نماز پڑھا کرو. تو جو بڑوں کے قدمین ہوتے ہیں، ان کے پاؤں ہوتے ہیں جو اللہ والے، وہ خاص طور پہ ہیں، یہ ہمارے ماں باپ ہیں بڑے، تو ان کے قدم میں بیٹھ کے ان سے باتیں کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے سر میں تیل لگاتے ہوئے نارمل باتیں بھی کرتے ہیں، دل میں دعائیں بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. آپ کیونکہ ماں باپ اور اولاد کے رشتے کی بات کریں تو میں چاہوں گی کہ میں فاطمہ شعیب سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ جیسے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، وہ رشتہ تبھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ خود اس رشتے میں بنتے ہیں. اور ہر ماں کا دل ہوتا ہے کہ وہ ہر عورت کا دل ہوتا ہے کہ وہ کمپلیٹ بنے، وہ ماں بنے، لیکن کبھی کبھار اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور یہ خواہش جو ہر عورت کی ہوتی ہے وہ کبھی کبھار کسی عورت کی پوری نہیں ہو پاتی. سو کبھی کبھار وہ اس چاہ کے لیے، وہ اس خواہش کے لیے نہ جانے کیا کیا در کھٹکھٹاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، جو اس کو جو کہتا ہے وہ کرتی ہے، کیونکہ وہ ماں بننا چاہتی ہے، وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے. سو فاطمہ شعیب بھی اس کشمکش سے 2-4 ہیں اور کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ لوگوں سے. جی فاطمہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ شعیب ہے. جی میری شادی 3 سال ہو گئے میری شادی کو. ہاں، میری شادی کو 3 سال ہو گئے. میری اولاد نہیں ہے نا. میں نے 1 سال کے بعد 1 سال تک ویٹ کیا نا. 1 سال کے بعد میں ہر ڈاکٹر کے پاس گئی، لوگوں نے مجھے باتیں سنائی، تانے دیے، پھر میں نے جس نے جو بولا میں سب کری. بس مجھے یہ میرے لیے اولاد کے لیے اولاد نہیں ہے، اس کے لیے دعا کروانی ہے، معلوم کرنا ہے کہ کیا وظائف ہے جس سے میں پڑھوں. میں ویسے پڑھتی ہوں، جس نے مجھے جو وظائف بولے میں نے وہ بھی پڑھے.
اس کی امی بہت کوئی اور پریشان تو نہیں ہوں۔ چیز کی نا کہ ادھر جا رہی ہو بابا کے پاس نہیں، یہ میں وہ؟ نے کیونکہ لوگ ایسا کرتے نہیں، میں ہیں. ڈاکٹرس کے ہر ڈاکٹرس کے پاس گئی، میرے ہسبینڈ کے سب ٹیسٹ ہوئے، سب کلیئر ہاں. ہے، لیکن میں یہ کہ سب باتیں سناتے ہیں، سب طنز مارتے ہیں کہ ابھی تک 3 سال ہو گئے، اب تک آپ کی اولاد نہیں ہے. ہاں. میں بہت روتی تھی اور بہت روتی بھی ہوں، ہر نماز میں روتی ہوں. جس نے مجھے جو بولا یہ پڑھنا اولاد کی دعا جو وظائف نامے میں، وہ سب میں نے پڑھی کری، لیکن اب میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی دعا ہو یا ایسا کوئی معجزہ کوئی بتائیں کہ جس وجہ سے میرا ہو جائے، اولاد ہو جائے. معجزے تو وہاں سے ہوتے ہیں. ہاں، لیکن ہم یہ تو کہ- صرف مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے نا گڑ کہ گڑا کچھ سکتے ہیں اس ایسی کے آگے. جس نے جو بولا یہ صورت پڑھو وہ صورت پڑھو، سب میں نے کرتی ہوں، پڑھتی ہوں ماشاء اللہ. نماز بھی پڑھتی ہوں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں. پہلے بھی میں نماز تو پڑھتی ہی تھی، مسلمان نماز تو میں پڑھتی تھی، لیکن یہ میں فجر میں تہجد کی نماز یہ سب میں قائم کرتی ہوں. شاید اللہ کوئی فریاد آپ میری نے نہیں سن سنے لے. وہ قصے کہ 16 سال بعد اولاد ہو گئی، 20 ہے. سال بعد اولاد ہو گئی. یہ ہے، لیکن لوگوں کی باتیں، گھر والوں کی باتیں، لوگوں کی باتیں سن کے اب وہ ہوتا ہے کہ بس تکلیف پہنچتی ہے. اللہ مجھے ایک دے دے، اولاد دے دے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. میں کہتی ہوں جو آپ کے آس پاس ہیں، جو آپ کا جانے انجانے میں دل دکھا دیتے ہیں. جی، کافی لوگ بولتے ہیں کہ نا یہاں جاؤ، اس ڈاکٹرس کو دکھاؤ، اس ڈاکٹرس کو دکھاؤ. سب جگہ میں جا چکی ہوں، ہاں. ہر ٹیسٹ کروایا، جتنا تھا میرے بس میں تھا میں نے سب کروا کے دیکھ لیا، لیکن بس اولاد سے میں محروم ہوں. بس وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا ٹائمنگ آپ کے لیے سوچ کے کیونکہ بیٹھا ہے. 3 سال ہو گئے نا، تو 3 سال تک اب صبر نہیں ہوتا. اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہو جائے، ایک میری ہو جائے اولاد. ہاں، ٹینشن نہیں ہے. آپ دونوں میں سے کون ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ ان کو تانے دے رہے ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، آگے ان کی بھی اولاد ہے، اور جب ہم کسی کو اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں بھی اس طرح کے تانے کسی کو سننے پڑ سکتے ہیں، اور یہ تو ایک الگ جہت ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے بندے کو. ان کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتی ہوں، یا اولو 41 ٹائمز. اچھا، ایک تو یہ بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے وظیفے ہم اپنے اوپر اس طرح لے لیتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں. یہ ذہن میں رکھیں اللہ رب العزت ہمارے بہت زیادہ وظیفوں کا محتاج نہیں ہے. جب وہ دینا چاہتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ذرہ نواز ہے. آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، کوئی ایک وظیفہ اپنے لیے مخصوص کر لیں اور اس کے بعد اسی کو فالو کرتے چلے جائیں. توجہ کے ساتھ مانگیں گے، دعا بالکل توجہ کے ساتھ جب مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. نفل پڑھ کے دعا مانگنا یہ صحابہ کرام کا معمول رہا کہ جب کوئی مشکل آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی تو 2 نفل پڑھتے تھے اور اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے. اور وظیفہ میں نے عرض کر دیا، یا اولو 41 ٹائمز آپ پڑھیں. اس سے اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا اولو، یہ اولو لکھا الاولو شو ہو رہا ہے اسکرین پر، آپ نے یا اولو کا ورد کرنا. اوکے، یا اولو کا ورد کرنا ہے. وہ اسکرین پہ جو دکھا رہے ہیں غلط. 41 ٹائمز ہوگا اور ڈیلی پڑھیں اس کو. 41 ٹائمز بہت لمبا وظیفہ بھی نہیں ہے، مختصر ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیں. آپ نے پوچھا باوضو یا بے وضو، تو دونوں حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ باوضو اس کا اہتمام کیا جائے. اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے گا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وظیفہ زیادہ پڑھنے سے پرابلم ہو جاتی ہے یا کچھ مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے جو گنتی بتائی تو زیادتی سے کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ پرابلم جان بوجھ کے نہیں بڑھانا چاہیے اس کو. ایک مخصوص مقدار جو بتائی ہے اتنی ہی پڑھیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے توجہ نہیں رہتی، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن خود سے جب گنتی گنیں تو اس کا اہتمام کریں. نہیں، جیسے اگر جس وقت ہوتا ہے نا کہ انسان تسبیح، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا ورد کرتے رہتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دن میں اتنی دفعہ پڑھیں یا دن میں جب بھی جو پیچز میں ہم یہ کر رہے ہیں وظیفہ تو ہم دن میں 3-4 دفعہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اسی طرح ذکر کیا گیا ہے کہ دن میں 1 مرتبہ 41 ٹائمز. اس کے علاوہ ویسے ہی اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن وظیفے کے طور پر 41 ٹائمز یا اولو پڑھا جائے گا. اور اس کے کوئی وقت ہے کہ یہ اس وقت پڑھیں تو؟ اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. وضو باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ باوضو اس کو پڑھا جائے. یا اولو 41 ٹائمز، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. الحمدللہ، تھینک یو. جی مفتی صاحب آپ بھی ان کو کوئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورى کی دیکھیں آیت نمبر 49 اور 50، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہیں پیدا فرما سکتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو صرف بیٹیاں دیتے ہیں. ویہب لمن یشاء الذکور، کسی کو اللہ پاک صرف بیٹے دیتے ہیں. وہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا کسی کو اللہ پاک بیٹے بیٹیاں دونوں دیتے ہیں.
اور یجعل من یشاء عقیما، جس کو اور کسی کو اللہ پاک باندھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی جو آیت ہے اس کو اکثر اکابر علماء اور عاملین اولاد کے حصول کے لیے بتاتے ہیں۔ شورا کی آیت نمبر 50 اور 49 ہے۔ اس کو اپنی سہولت کے مطابق 41 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پئیں۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے اس کے اندر 3-4 آیتیں جو مین آیتیں وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو سورہ رحمان کی بالکل شروع کی آیتیں ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تخلیق انسان کا ذکر ہے۔ اس میں بھی آپ اپنی سہولت کے مطابق اس کو فکس کر لیں جو آپ کو سہولت ہو، اور ضروری نہیں سارے وظیفے پڑھیں، اور جو دیکھنے والے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنی سہولت کے مطابق جو بھی اس میں سوٹ کریں ان کو لائٹ سے وظیفہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں بھی ڈسپلے ہو رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو سورہ رحمان کی شروع کی آیتیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ایک تو یہ ہے۔ دوسری سورہ دہر کی آیت ہے جس میں تخلیق انسان کا ذکر ہے کہ کیا انسان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ جس میں وہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ پاک نے اس کو تخلیق فرمایا، پھر اس کو جاگتا سنتا انسان پیدا فرمایا۔ تو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ یہ سورہ دہر کی بالکل شروع کی آیتیں ہیں 1 اور 2۔ اس آیت کو بھی وظیفے کے طور پہ باقاعدہ پڑھ کے 11 یا 41 مرتبہ جتنا بھی ہو پانی میں دم کر کے پئیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ سب چیزیں ایک ہی دن میں کرنی ہے یا الگ الگ دن کوئی نہ کوئی الگ الگ وظیفہ؟ یہ اگر تھوڑا تھوڑا 3 مرتبہ 7 مرتبہ ایک ہی ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں، بڑی نہیں ہیں، اچھا، لیکن بہت پاورفل ہیں جتنے ماشاءاللہ۔ بھی آپ بتا رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک دن میں یہ سب پڑھ سکتے ہیں جب بھی ان بس کے پاس؟ کوانٹٹی کم رکھیں تاکہ لوڈ زیادہ نہ پڑے، 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، ورنہ اس میں سے ایک آیت بھی سلیکٹ کر لی تو کافی انف ہے انشاءاللہ، اس میں اتنا پاور ہے۔ پھر اس میں حضرت وہ زکریا کے جو واقعہ سورہ مریم کی شروع کی آیتیں 1 سے 5 تک، جس میں بالکل مایوسی کے عالم میں انہوں نے دعا کی تھی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اولاد چاہیے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے جو آیتیں نازل فرمائیں، اور کاف ہا یا عین سے شروع ہوتی ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تو یہ آیت بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک آیتیں ہیں۔ ان آیت کو بھی اولاد کے حصول کے لیے بہت مجرب بتایا گیا ماشاءاللہ، اور جس نے بھی پابندی سے پڑھا، میڈیکلی کوئی ایشو نہ ہو جی تو اس میں ضرور اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ آخری آیت اس میں بتا دوں۔ ایک منٹ میں چاہوں گی، اگر یہ تھوڑا جلدی ہو رہا ہے تو آپ اپنے موبائل سے اسکرین شاٹس لے لیں تاکہ آپ کو ایک یاد رہے چیز، یا پھر یوٹیوب پہ بھی ہمارا شو ریپیٹ ہوگا تو آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، رات کو بھی ریپیٹ ہوتا ہے، تو اگر آپ مس آؤٹ کر جائیں کہ کون سے وظیفے یا کون سی آیات بتائی جا رہی ہیں، سو تھوڑا سا میری ٹیم سے میں کہوں گی کہ تھوڑی دیر تک وہ کارڈ آن اسکرین رکھیں تاکہ ہمارے لوگ پراپرلی اس چیز کو جان سکیں۔ ایک دم جلدی نکل جائے گا تو وہ پھر جو جتنے بھی وہاں بیٹھے ہیں فاطمہ کی طرح خواہش مند لوگ، ان کے لیے بھی ہم مددگار ثابت ہوں۔ جی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 اور 90 آیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک سے دعا کی گئی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے وارثوں میں سے عطا فرما۔ تو یہ آیتیں جو ہیں اس کی سورہ یہ 89 اور 90 آیت ہیں۔ اس آیت کو بھی حسب سہولت جو بھی خواتین اولاد کے خواہش مند ہیں وہ پابندی سے پڑھیں، اور انشاءاللہ پانی میں دم کر کے پئیں، شہد پہ دم کر کے پی سکتے ہیں، بادام پہ دم کر کے کھا سکتے ہیں، اس سے اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے اولاد۔ اور یہ وائف ہسبینڈ دونوں کو کرنا ہے کہ یعنی ہسبینڈ بھی پڑھ سکتے ہیں، چیزیں پڑھیں اور عمل کریں۔ یہ تو ہوگا وظائف۔ ایک ورد بتا دوں جس میں اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ ہم ضرور اولاد عطا فرمائیں گے، بہت چھوٹا سا ورد ہے، وہ بھی سب دیکھ سکتے ہیں، بالکل آسان سا کہ 1000 مرتبہ ڈیلی کا استغفر اللہ ربی، یہ پابندی سے کر لیں تو اللہ ضرور اس کے بدلے اولاد عطا فرماتے ہیں۔ کہ قرآن میں وعدہ ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا تو ہم اس کو ضرور اس کی مدد کریں گے، باغات دیں گے، نہریں دیں گے، اچھے گھر دیں گے، اس کو اولاد دیں گے۔ تو یہ بڑا مجرب ہے کہ اگر کوئی لگاتار استغفر اللہ ربی، یہ مشکل سے 5 سے 7 منٹ، بہت زیادہ کرے 10 منٹ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، صرف اتنا پڑھنا استغفر اللہ ربی، تیز بھی پڑھ لیں تو آرام سے ضرور اللہ پاک ایسے لوگوں کو اولاد عطا فرماتے ہیں، اور اولاد کے ساتھ ساتھ مال بھی عطا فرماتے ہیں، اس میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں، اور ماشاءاللہ جو آپ یوٹیوب کا کہہ رہی ہیں، بہت لوگ بعد میں اس چیز کو یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں، اسکرین شاٹ لیتے ہیں پھر اور اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ میں ایک بریک پہ جا رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تو کہتے ہیں نا کہ خواہشات ہر کسی کی ہوتی ہیں، لیکن سب کا وقت مقرر ہے کہ وہ پوری کب ہونی ہے۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا، ہمارا کام ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ گڈ مارننگ پاکستان۔ ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے آج ہماری، آج بھی اس کنٹینٹ، اس پروگرام کے ذریعے کوئی آپ کی مدد ہو سکے۔ سو اللہ اس کوشش کو کامیاب فرمائے،
اور مصیبتیں، مشکلات، دکھ، اداسی یہ ہماری زندگی کے ساتھ اٹیچڈ، اور جب تک ہم زندہ ہیں نا یہ آتے جاتے رہیں گے. تبھی تو ہمیں کہا جاتا تھا جب اسکول میں ہم ہوتے تھے، ہماری ٹیچرز اکثر کہا کرتی تھیں کہ یہ ٹائم، یہ عمر بہت اچھی ہے. تم لوگ ٹینشن میں ہوتے ہو ایگزامس کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، لیکن تم لوگ صرف اسی وجہ سے ٹینشن میں ہو. جب تم پریکٹیکل لائف میں آؤ گے تمہیں پتہ چلے گا کہ ایکچوئل ڈپریشن، ایکچوئل اداسی، ایکچوئل دکھ ہوتا کیا ہے. ابھی تم لوگوں کو صرف ایک سٹریس ہے اور وہ ہے پڑھائی کا سٹریس، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. سو یہاں میرے ساتھ اس وقت بیٹھی ہیں ثنا. کہتے ہیں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا بس تب مشکل ہوتی ہے، تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو چلنے لگتے ہیں، خود اپنے کام کرنے لگتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہوتی. یہ سب جھوٹ ہے. جیسے جیسے بچے بڑھتے ہیں ان کی ٹینشنز، ان کی پریشانیاں بڑھتی ہیں، اور پھر بچے جب اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے تب بھی آپ ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اچھے رشتے نہیں مل رہے ہوتے، اچھی نوکری نہیں مل رہی ہوتی. سو یہاں ثنا اس وقت میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور بہت ساری ماؤں کی طرح یہ بھی اپنے بچیوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں. جی ثنا، السلام علیکم. 4 بچیاں ہیں میری. میرا نام ثنا ہے اور 4 بیٹیاں ہیں میری، اور 4 کی اچھی جگہ شادیاں بچی کی ہو جائے. اب جو رشتے آتے ہیں تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتے، یا پھر اگر کوئی اچھے آتے تو وہ پلٹ کے نہیں آتے. تو اس سلسلے میں کافی پریشان ہوں. ایک عمر ہے بچوں کے اپنے اپنے گھر چلے جائے بچے، لیکن دعا ہی ہے بس کہ بس دعا ہی کرتی رہتی ہوں بچوں کے لیے. بچی ہمیں ماشاءاللہ اچھی ہیں، خوش شکل بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور بس یہ ہے کہ تو آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے رشتے نہیں آتے؟ معلوم نہیں، دیکھ کے جاتے ہیں. کچھ تو مجھے جیسے صحیح نہیں لگتے، ظاہر بات ہے آگے کی بھی دیکھنا ہے، اور کچھ بالکل معاملہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے، دیکھ کر چلے جاتے ہیں. لیکن پھر ایک دفعہ تو بالکل سیٹنگ پوری ہو گئی تھی، معاملہ تو انہوں نے بھی دیکھا تھا، بچی کو بھی دیکھا، میری طرف سے بھی، لیکن پھر وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے. تو پتہ نہیں یہ بندش ہے کیا ہے، یا سمجھ نہیں آ رہا اس بات میں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ بندش ہوتی ہے کیا؟ مطلب لوگ، میں نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے کچھ کروایا ہے، دیکھو اتنی اچھی ہے میری بچی، پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی نے کچھ کروایا ہے. یہ کیوں ایسا؟ مطلب لوگوں کے دماغ میں کیوں ہے؟ الگ الگ سوشل میڈیا پہ کوٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی خوشیاں کسی سے شیئر نہیں کرو. کیا ہے اس طرح ڈر کے بندہ کیسے جیے؟ انسان تو ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، وہ تو اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں. دکھی ہوتا ہے تو وہ دکھ اپنا ظاہر کرتا ہے آس پاس والوں سے، خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی کی نیوز بتاتا ہے. تو اس طرح انسان ڈر کے باتوں کو چھپا چھپا کے کیسے جیے؟ جی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہم شیئر کرتے ہی ہیں دوسروں سے. اب یہ جہاں تک آپ نے بندش کی بات کی ہے، تقدیر کا ذہن میں رکھیں کہ تقدیر کے موافق ہوگی تو ہی وہ بندش جو ہے وہ عمل کرتی ہے، ورنہ پھر اس کا کوئی اثر زندگی میں ظاہر نہیں ہوتا. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، ایک مشکل آپ پر آنی ہی ہے، اس سلسلے میں بندش بھی ہو یعنی گئی. کہ یہ سب لکھی ہوئی آپ کا لکھا ہوا ڈیسٹنی، آپ کے تقدیر میں نصیب ہے تو وہ آپ کے اوپر پریشانی آنی ہے. اب وہ کسی بندش کی وجہ سے آ گئی، لیکن یہ اسی وقت ریزالو ہوگا مسئلہ جب اللہ رب العزت اس کو دور کرنا یہ چاہے کیا گا. سین ہے کہ بندش ہے؟ ہاں اس کے لیے علاج شکوک ضرور جاتے کروایا ہیں، جائے. مطلب اکثر میں نے یہ دیکھا ہے گھروں میں کہ شکوک جاتے ہیں، اس نے کرایا ہوگا. اس سے پھر نفرتیں بڑھتی ہیں. بالکل. اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس پہ کسی اور پہ شک کیا جاتا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے یہ نہیں سمجھ آتی. جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا توہم پرستی، تو ایک تو توہم پرستی پبلک میں ہوتی ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے کہ بھئی ہر چیز میں وہم کہ کسی نے کروا دیا، بند کروا دیا، بندش ہو گئی. اور ایک ریئلٹی بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے یہاں حسد، جلن، نظر کے جو معاملات ہیں نا، تو 2 مخلوقات دنیا میں ہیں. تو ایک تو جو چھپی ہوئی سے مخلوقات ہے وہ، اور ایک انسان. تو بسا اوقات یہ پریکٹیکل ہے کہ واقعتاً کچھ خاندانوں میں حسد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عملیات کر کے ان چیزوں کو، اولادی کے معاملے، شادی کے معاملے، رشتے کے معاملے، روزگار کے معاملات، ان چیزوں کو باقاعدہ سفلی جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے روکا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو یہ جادو ٹونا لوگ کرواتے ہیں، یہ جو حسد میں، بغض میں، اس کی سزائیں کیا ہیں؟ اس کو ہم بار بار مجھے لگتا ہے ریپیٹ کرنا چاہیے کہ لوگ اتنا ایکسٹریم قدم اٹھا لیتے کہ دوسروں کو برباد کرنے پہ بجائے اپنی زندگی کو سلجھانے کے وہ دوسروں کی زندگی برباد کر کے. اس کے گناہ کیا
लिखे गए हैं। शिर्क के बाद हाईलाइट करके जिन गुनाहों को ज़िक्र किया गया है उनमें एक गुनाह ये भी है। तो सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में तो हम थोड़ी सी खुशियाँ हासिल कर लेंगे, दूसरे को परेशान करके थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन वो उखरवी अज़ाब कौन बर्दाश्त कर सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। कि जैसे वालिदैन की नाफरमानी एक बड़ा गुनाह है शिर्क के बाद, इसी तरह इस तरह से अज़ियतें देना भी बड़े गुनाहों में शुमार किया गया है। तो इसलिए अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट ज़िंदगी में, कोई इसका असर ज़ाहिर होता है, तो वो इसी तरह होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर तकदीर में उस तरह लिखा होगा कि ये परेशानी आप पर आएगी, लेकिन वो ठीक है कि तकदीर में लिखा हुआ है, लेकिन जिसने करवाया है वो यकीनी सी बात है कि गुनहगार है, दूसरे को अजियत देने की वजह से माल भी ज़ाया कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में गुनहगार भी है, और ऐसा शख्स कभी भी ज़हनी तौर पर, क़ल्बी तौर पर मुतमईन नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात होती है, देखिए हर इंसान में जब हम उठते बैठते हैं, हमारे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सबकी एक नेचर होती है, एक फितरत होती है। कोई आपको अपने करीब जो है वो बहुत हेल्पफुल नज़र आएगा, वो आगे भागेगा मदद करने। कोई आपको ये पता चल जाता है कि ये जो साहिबा आपकी रिश्तेदार हैं ये हासिद हैं, जी जी, और ये उनकी नेचर है। तो एक इंसान जिसको खुद भी पता हो कि मुझे हसद होती है और मुझे, मेरी नेचर ऐसी है, वो उस चीज़ पर काबू कैसे पाए? कोई ऐसी दुआएं हैं जो अपने आप को सही कर सके कि मैं हासिद हूँ, मुझे क्यों किसी को देख के जलन होती है, मुझे क्यों अगर उसके घर में कोई खुशी है तो कुदरती तौर पे मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरी फितरत बन चुकी है, शायद मेरी परवरिश में ये चीज़ है, शायद मैंने अपनी माँ को ऐसे देखा है मगर मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी हूँ। उसकी कोई दुआएं हैं हमारे पास कि हम अपने आप को सुधार सकें? पहले तो देखें, आपने जो पूछा ना कि इस्लाम में इसकी सज़ा क्या है जो जादू करते हैं, अमलियात करते हैं, इस्लाम में तो इसकी बड़ी सख्त सज़ा है। सबसे पहले तो सुन लें, जो भी जादू करते हैं, करवाते हैं ना, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, ये तो कन्फर्म है। बहुत से लोग कुरान के करीम के ज़रिए भी जादू करते हैं, खून से खुदा न खासा माज़अल्लाह उसको लिखते हैं या नजीस चीज़ों से लिखते हैं, तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। दूसरा, इसकी पनिश है बाकायदा कि उनको थोड़ी मोहलत दी जाए, पकड़ लिया जाए, पकड़ने के बाद उनको तंबीह की जाए कि तौबा कर लें। अगर नहीं करते तो इस्लाम में सबसे पीक सज़ा जो है सज़ा मौत है। हमारे जैसे इसको बिल्कुल नॉर्मल लिए जाते हैं ना, जादू करवा दिया तो, लेकिन इस्लाम में इसकी सज़ा मौत है। अगर कोई शख्स सिर्फ 2-3 दिन 4 दिन किसी कब्रिस्तान में 24 घंटे वहाँ पर ऑब्जर्वेशन रख ले तो उसको पता लग जाएगा कितने लोग, मर्द औरत, वहाँ पे आके कोई तावीज़ गाड़ता है, कोई कुछ करता है, कोई वहाँ से कुछ कब्र की मिट्टी उठा के ले जा रहा होता है, कोई इवन ये जो पीक के जादूगर होते हैं वहाँ कब्र में खोद के वहाँ की हड्डियाँ, गोश्त की चीज़ें ले जा रहे होते हैं। ये हमारे मुल्क में भी होता है, दीगर ममालिक में तो कहने ही क्या। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा लोग कर रहे होते हैं, किसी को नुकसान पहुँचा के उससे बड़ा खुश होते हैं। तो कब्रिस्तान में ख़वातीन ऐसी चीज़ों के लिए खुद भी पहुँच जाती हैं, किसी की औलाद बंदिश करानी, कब्र में उसके कोई पुतला दबा दिया, कुछ भी कर दिया, या समंदर किनारे हो जाती हैं। दूसरा सवाल आपका था कि हसद से किस तरह बचा जाए। सबसे पहले तो ये, अगर इंसान अपने आप को रियलाइज़ कर ले हाँ वाकई मुझे हसद होता है, ये बड़ी बात है। अगर आपने कहा कि भाई मैं महसूस करूँ कि मुझे हसद हो रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है, चलो महसूस तो कर रहा हो शख्स, वरना तो लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं मुझे हसद नहीं, मैं तो सही बोल रहा हूँ, हक़ पे हूँ। उसकी बेहतरीन एक तदबीर ये कि इंसान किसी दूसरे को जिसमें हसद महसूस हो रहा है उसकी किसी खुशी पे 2 रकात शुक्राना, 4 रकात शुक्राना पढ़ना शुरू कर दे। अच्छा, वक्ती तौर पे उसको बड़ा गुस्सा आएगा, किसी ने अच्छा घर बना लिया, कोई प्रमोशन हो गई, अच्छी गाड़ी ले ली, अब इसको तकलीफ हो रही, कैसे ली, क्यों ली, मतलब मैं पीछे रह गया, ये किससे आगे निकल गया। तो आप ये प्रैक्टिकल करके देख लें, जो लोग भी देख रहे हैं, कि अगर किसी की नेमत पे आपने शुक्राने के नफिल पढ़ने शुरू कर दिए ना, अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा अता फरमाएंगे, और आपके दिल से हसद की वो जो आग है ना वो हटनी शुरू हो जाएगी, बुझनी शुरू हो जाएगी। और अल्लाह पाक नेमत पे शुक्र करने वालों को, और ख़ास तौर पे जो दूसरे की नेमत पे शुक्र अदा कर रहा है, तो ज़रूर उससे बढ़कर उसको अता फरमाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है मर्ज़ की तशख़ीस हो जाना कि जी मेरे अंदर मर्ज़ है, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एक और इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों से बात पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, हम उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ों से अच्छी पढ़ाई करा रहे होते हैं, मतलब अच्छे हेल्दी खाने खिला रहे होते हैं कि उनकी नशोनुमा अच्छी हो। ये वाली चीज़ जो हसद और बोझ वाली चीज़ है, ये बचपन से डेवलप हो रही होती है। इसके ऊपर माँ बाप कैसे काम करें? कोई दुआएं, कोई जब हम उनको कुरान शरीफ पढ़ा तो रहे होते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत की हम तब्दील नहीं कर रहे होते। हम ये चीज़ें कि उनमें डेवलप ना हो, क्योंकि आगे जाके चाहे वो कितने भी पढ़ाई में अच्छे होंगे, चाहे वो कितनी भी चीज़ों में आगे होंगे, अगर उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी तो वो सब चीज़ों में ज़ीरो होंगे। बिल्कुल कि वो कुड़ते और जलते रहेंगे दूसरों से। जी,
تو یہ حسد سے بچنے کے لیے ایک تو یہ کہ بچے کے ہاتھ سے دوسروں کو چیزیں تقسیم کروائی جائیں. چھوٹے چھوٹے گفٹس بعض اوقات ہم دلوا رہے ہوتے ہیں تو یہ محبتیں تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. ایک اور بات یہاں کہوں گی، دعا کے حوالے سے ہماری بات بھی ہوئی اور ظاہر ہے کہ دعا ہی ہمارا مین ٹاپک ہے. اپنی دعاؤں میں ہم یہ ضرور شامل کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، اس کو اچھی جاب مل جائے، اس کو اچھا رشتہ مل جائے، لیکن ہم شیطان سے بچنے کی، حسد سے بچنے کی، تکبر، غیبت، ان چیزوں سے بچنے کی دعائیں بھی شامل نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی تربیت کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، تربیت ایک دن میں نہیں ہوتی، تربیت 2 دن میں نہیں ہوتی ہے. بچے کو گریجولی سمجھایا جاتا ہے اور اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے، تب کہیں جا کر ہم اس چیز کو ان کے دلوں سے نکال سکتے ہیں. اور اکثر بچے یہ چیزیں جو حسد اور بغض کرنا ہے نا، یہ وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس سے بھی سیکھتے ہیں. اگر ان کی امی ان کی دادی یا پھپھو کی برائی کریں، یا دادی یا پھپھو ان کی امی کی برائی کریں، اور وہاں یہ بچے کہتے ہیں کہ یہ تو عام ہے، ہمارے بڑے کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کریں گے. جی ہاں. اچھا، اب آپ کو بتانا ہے کہ بچیوں کی، وہ بہت سارے لوگ جو ان کی پرابلم ہے، وہ کیمرے کے اس پار بہت ساری اور خواتین اور مرد حضرات ہیں جو اپنی بچیوں کی شادی کے لیے فکر مند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمارے بچوں کی شادی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائیں، اچھے رشتے آ جائیں. ظاہر ہے مطلب ہوتا ہے نا کہ اب ایک زمانہ تھا کہ آدمی جو لوگ آدمی میل ہیں ان کی تعداد کم اور خواتین کی تعداد زیادہ، اور شاید ابھی بھی ایسا ہے، ابھی بھی دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے. سو کیسے اور کیا دعائیں ایسی ہیں کہ ان کی یہ دعائیں پوری ہو جائیں؟ اور یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے جب بچیوں کی شادی ٹائم پر نہیں ہو رہی ہوتی، پھر اچھے رشتے نہیں ملتے، پھر آپ ایسے لوگوں کا وہ کرتے کہ اچھا جی شادی شدہ ہے یا طلاق یافتہ ہے یا بچوں والا ہے، اس پر بھی پھر ماں باپ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. کیا کریں بچیوں کے لیے؟ جی بالکل. جی سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، تھوڑا سلو بتا دیتا ہوں. جی اس کا پرنٹ بھی یہاں پہ آ جائے گا. شروع کے آیتیں سورہ آل عمران آیت نمبر 1، 2 اور 3. یہ وظیفہ تو ویسے 21 دن کا ہے. جو بھی دیکھ رہے ہیں، اور رشتے صرف لڑکیوں کے نہیں، لڑکوں کے بھی بہت جگہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، جی تو دونوں کر سکتے ہیں، خود لڑکا لڑکی بھی کریں اور ان کے پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں. 21 دن کا وظیفہ ہے یہ. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے درمیان 319 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 یہ پڑھنی ہے. 21 دن میں امید ہے انشاءاللہ کہ کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ معقول سیٹ ہو جائے گا اور بات بن جائے گی. پھر بھی اگر خدا نخواستہ 21 دن میں رشتہ نہ بنا کچھ، تو کنٹینیو اس کو رکھیں پیرنٹس بھی، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ ضرور کوئی اچھا رشتہ آئے گا. دوسری آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36. وہ سورہ یاسین کی بہت مشہور سی آیت ہے، اس کو بھی یہاں ڈسپلے ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. جس میں اللہ پاک نے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی کہ اللہ پاک کی ذات پاک ہے جس نے جوڑے جوڑے پیدا فرمایا، ازواج کلها، ہر چیز کی جوڑیاں بنائیں، یعنی میاں بیوی بنائے، اور مما تنبت الارض، ہر اس چیز میں جو زمین سے اگتی ہے، ومن انفسهم، اور خود انسانوں کی جو جان ہے اس میں جوڑے جوڑے دار پیدا کیے. اس آیت کا خاص زواج سے تعلق ہے، تو اس آیت کو آیت نمبر سورہ یاسین کی 36 آیت نمبر، اگر ہر نماز کے بعد اس کو 36 ٹائم پڑھ سکیں، خود لڑکا لڑکی پڑھیں، ان کے پیرنٹس پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت جلد رشتہ ہو جائے گا. کنٹینیو کریں، جب تک رشتہ نہ ہو اس کو کنٹینیو کرتے رہیں، یعنی رشتے کے بعد شادی بھی ہو جائے تب تک رکھیں، تاکہ آگے بھی زندگی انشاءاللہ کامیاب رہے. یہ دن میں کتنی دفعہ آپ نے بتایا؟ یہ اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو بیسٹ ہے. اور دوسری جو آیت بتائی تھی میں نے آل عمران کی، وہ کم از کم 21 دن کا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. اور 300 سب سے پہلے آپ نے بتائی جی جو آل عمران کارڈ آپ نے دکھایا ہے، کارڈ دکھایا ہوگا اس کا بالکل. ذرا ایک دفعہ پڑھیں گے دوبارہ سے وہ. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، شروع کی 1، 2 اور 3. یہ 319 مرتبہ پڑھنی 21 دن تک پابندی سے. تو لڑکا لڑکی پڑھیں تو انشاءاللہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ ماشاءاللہ 21 دن میں ہی اللہ پاک نے وہ رشتہ معقول قرار دے دیا انشاءاللہ. اچھا، یہ رشتے کے حوالے سے ایک وظیفہ بتا دیتی ہوں. 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 312 مرتبہ عصر کے بعد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ جلد مراد پوری ہوگی رشتے کے حوالے سے. اچھا، یہ یا ذل جلالی نہیں ہے، یا ذل جلالی والاکرام ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ پڑھنے میں مسٹیک کر دیتے ہیں بعض اوقات، تو خیال رکھیں اس چیز کا. ٹھیک ہے. اچھا، ارم ضیاء سے میں بات کرنا چاہوں گی. ارم ضیاء جو ہیں ان کو وہی پرابلم ہے جو ہم ساری ماؤں کو ہوتا ہے،
हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें लगता है कि दूसरा बच्चा आगे निकल रहा है, हमारा बच्चा पीछे रह गया है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, और फिर हम उसको चपत भी लगाते हैं, पिटाइयाँ भी करते हैं, सख्तियाँ भी करते हैं, पाबंदियाँ भी लगाते हैं, और वो जो अभी से बच्चों में डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उसकी काफ़ी जो वजूहात है वो माँ और बाप की वजह से है, क्योंकि हमने इतनी सख्ती कर दी है, बच्चे हमारे हाथ से भी निकल रहे हैं क्योंकि उनके हाथों में मोबाइल और आईपैड आ गए हैं। तो हम बार बार उनको यही कहते हैं कि हम ऐसे बच्चे नहीं थे, हम ऐसे बच्चे नहीं थे, तुम लोग किस पे पड़ गए हो, और ना जाने जो मुंह में आता है, जो हाथ में चीज़ आती है, उससे उनकी पिटाइयाँ होती हैं। सो इरम भी वही वाली हालत में, कैफियत में जो मैं और आप हैं। सही कह रही हैं आप, ऐसे ही है। बच्चों ने इतना परेशान किया हुआ है। मेरा बेटा जो है वो 12 साल का है जी, वो पढ़ने में इतना वीक है कि स्कूल से उसकी अलग कंप्लेन आती है, ट्यूशन बिठा कर आती हूँ वहाँ से उनकी मिस अलग कंप्लेन करती हैं, मदरसे में कारी साहब हैं वो अलग करते हैं कि बाजी आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, परेशान कर दिया, ज़िद्दी आपके है। बच्चे की खुसूसियात क्या हैं? वैसे अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन ये कि जिद पर आता है ना तो बस वो किसी की बात थोड़ा नहीं मानता। जिद्दी है, बहुत ज़्यादा nature जिद्दी, wise। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जिद्दी है। हाँ। अब उसको प्यार से भी हैंडल किया है। कभी कभार ये होता है कि उनके बाबा जान उनको डांट भी देते हैं तो मारने भी आ जाते हैं, ज़ाहिर बात है गुस्सा आ जाता है। हाँ। कुछ बातें वो ऐसी कर देता है कि बस ना इनफ हो जाती है, वो मारने के लिए भागते हैं। मैं कहती हूँ मारे नहीं, प्यार से तो समझा आप लें। वो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब वो हर चीज़ को पढ़ने में उसका ध्यान नहीं लग रहा, वो किस चीज़ में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, किस बस वो कहता drawing है में कि अच्छा मुझे है? खेलने के लिए आप बाहर जाने दें। अच्छा। क्रिकेट खेलने का उसको बहुत शौक है। नहीं, क्या पता कि उसको पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जैसे हम कह रहे हैं आजकल डिसलेक्सिया है और चीज़ें हैं, वो आपने जानने की कोशिश की, जड़ तक पहुंचने की कोशिश मैंने की? बहुत कोशिश की, मैंने सब कुछ किया उसके लिए। आज 12 कोई साल सब्जेक्ट का ऐसा है जो उसको मज़ा आता है पढ़ने में, बस बाकी नहीं सारे? कहेगा कि मैं मुझे पढ़ना नहीं है। अच्छा, मैं ज़बरदस्ती स्कूल भेजती हूँ, ज़ाहिर बात है। क्रिकेट वगैरह कोई और चीज़ में? नहीं किसी से बस ये कि ना स्कूल भेजा, अच्छा ठीक है चला गया। मैं समझा देती हूँ बेटा सुबह उठ के जल्दी स्कूल चले जाना, देखो कंप्लेन आ रही है स्कूल से, मैडम ने आज शिकायत कर दी। ठीक है मम्मा मैं चला जाऊँगा। स्कूल चला गया, बस वहाँ पे सुस्त बैठा हुआ है, मैडम की फिर कंप्लेन आती है। रात को जल्दी सोता है कि देर से? नहीं जल्दी सुला देती हूँ। हाँ। बस मैं ईशा की नमाज के बाद और आपने ये देखा इसमें आयरन की कमी, कोई और डेफिशिएंसी, नहीं कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट फाट है, खाता मैं तो पीता फुल भी है। डॉक्टर बन गई ना, मतलब पूछ, क्योंकि मुझे ये हो रहा है कि बहुत सारी वजूहात होती हैं इसके पीछे, और हमारी माएँ इतनी एजुकेटेड नहीं होती कि वो जड़ तक पहुंच सके। वो बस यही होता है, पढ़ता नहीं है, थप्पड़ लगाया, पे ये ले, वो सोटी से मारा, हैंगर से मारा, और बच्चे पे ढीठ हो जाते हैं, और वो ढीठ हो जाते हैं। फिर यही तो मैं मारती नहीं हूँ, मैं मारूंगी तो वो ज़ाहिर बात है वो भाग जाता है, कहता है कि मैं घर, अब बॉयज है उसको कहाँ तक मैं पकड़ के बिठाऊंगी। exactly. बस कि अभी आ रहा हूँ, अच्छा थोड़ी सी देर क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ, ये करता है। अब मैं कहती हूँ भाई पढ़ लो थोड़ा, रिजल्ट खराब आते हैं, उसे खुद दुख नहीं होता? रिजल्ट खराब आता है। अब वो ये ना, अब मुझे वो चीज़ फील होती है कि देखो तुम्हारे साथ खेलने वाले बच्चे आज उनका A+ आया, तुम देखो 0 पे जा रहे हो। तो उसको कैसा फील होता है? वो क्या कहता है? कहता है कोई बात नहीं, ठीक है बस बड़ो होके पढ़ लूंगा ना, कर लूंगा ना, आपको किस चीज़ की टेंशन है? हाँ। कर लूंगा मैं। अभी पढ़ोगे तो बड़े होगे ना, अभी नहीं पढ़ तो रहे आप हो। ये चाहती हैं कि उसको कोई दुआ पढ़ के फूक के पानी मैंने में किया पिलाएं भी या है कुछ? ऐसा ना, मैंने मुझे जिसने ये बताया कि भाई तुम्हारा बच्चा शरारती है, ज़िद्दी है, बात नहीं मानता, पढ़ाई में बहुत तंग करता है। क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, वहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, वहाँ पे हर टीचर आके भाई आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अगर हम उसको कुछ कहते हैं तो बस वो चुप होकर एक जगह साइलेंट वैसे तो हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं नमाज पढ़ने के बाद, जो दुआओं का हमारा सेशन होता है, हम उसमें सबसे ऐसे पहले तो हम अपनी मांगते औलाद हैं, के अपनी लिए औलाद मांगते के हैं कि लिए, अल्लाह मगर ताला- फिर भी मैं इन दोनों से पूछकर आप तक पहुँचाऊँ। जी जी, कौन सी क्लास में बेटा आपका? 6th क्लास में। ठीक है। देखिए, दो टॉपिक इनके हैं ना, एक तो बच्चा ज़िद्दी है, गुस्सा बहुत करता है, चिड़चिड़ापन, दूसरा तालीम में लेज़ी है। तो वो मैं दोनों, सिर्फ तालीम की वजह से ही जिद करता है कि मुझे पढ़ना ही बस नहीं है। पढ़ना ही नहीं है। जी, तो पहले तालीम का बता देता हूँ मैं, ताकि उसमें इल्म में इजाफ़ा हो इंशाअल्लाह। ये आयत यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगी। सूरह निसा की आयत नंबर 113 है। सूरह निसा की आयत नंबर 113, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये बराह रास्त जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया गया है कि और आपको वो चीज़ें सिखाई गई जो अल्लाह पाक ने पहले इंसान के इल्म में नहीं थी, आपको सारे उलूम आपको दे दिए गए। वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल आप पर। तो इस आयत की बरकत से ज़रूर अल्लाह पाक बच्चे को इल्म में इजाफ़ा अता फरमाते हैं। तो आयत ये आपने इनको दी है मेरी टीम को? जी बिल्कुल दी है। जरा दोबारा शुरू का वो हाँ, पढ़े। वअल्लमका
ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 ہے. اگر یہ ٹیم کو نظر نہ بھی آ رہا تو ایزی میں اس سے بتا دوں، سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ کارڈ بھی یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گا. اور ایک منٹ ڈسپلے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں فکر مند ہو رہی ہوں تاکہ ماؤں کو ذرا پتہ چلے. جی سورہ اقرأ یہ کی دوبارہ سے بولیں، دوسری والی یا پہلی والی؟ دوسری والی آپ نے کیا؟ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے. اور اگر وہ اچھا آئی ایم سو سوری، میں بریک کے اوپر جا رہی ہوں، بریک کے بعد آ کے میں اس کو دوبارہ سے دکھاؤں گی کیونکہ یہ کارڈز دیکھنا بہت ضروری ہے. بہت ساری مائیں ہیں مجھ سمیت، ان سمیت، جو ہم بچوں کی پڑھائی کے لیے فکر مند رہتے ہیں. بریک کے بعد آ کے ہم آپ کو وہ دعائیں بتائیں گے جو آپ اپنے بچوں کے لیے، ان کو پڑھانے کے علاوہ یہ دعائیں بھی کہتے ہیں نا، جب تک ماں زندہ ہے دعائیں ختم نہیں ہوتی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ایک ایسا جنرل پرابلم ہے جو ساری ماؤں کو اپنے بچوں سے لے کے ہوتا ہے کہ ان کی پڑھنے لکھنے کی وہ ایک نارمل عادت نہیں رہتی اور وہ پڑھائی سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے رزلٹس خراب آ رہے ہوتے ہیں، ان کی شکایات آ رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ قرآن ٹیچر ہوں، اسکول کی ٹیچر ہوں، ٹیوشن ٹیچر ہوں. ہر جگہ سے آپ کو شکایت سننے کو مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ پڑھتا نہیں. مائیں نہ جانے کیا کیا کر جاتی ہیں اس وقت، اور بہت ایک سٹریس کا مرحلہ ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی شاید، اور ماں باپ کے لیے. ماں باپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو شاید کوئی سٹریس نہیں ہو رہا، لیکن ان کو بھی ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ صحیح سے پڑھ لکھ نہ پا رہے ہوں. تو اس کے لیے کچھ وظائف ہیں جو میں دونوں سے درخواست کروں گی ہمیں بتائیں. جی صفا، آپ کچھ بتانا چاہیں گے ان ماؤں کے لیے؟ جی بالکل. یا اللہ یا رحمان، یہ اسکرین پر چلا دیجئے. یا اللہ یا رحمان ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر اور بچے پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے بچے کو پلا دیں. یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد. ٹھیک ہے، آپ پلیز کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی وہ جانے سے پہلے ہماری جو آیت تھی وہ میں نے دوبارہ بھیجی ان کو. سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، 113. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اس آیت کو کسی بھی ٹائم والدین میں سے کوئی بھی 113 مرتبہ ہی پڑھ کے بچے پہ ڈائریکٹ دم کر دیں یا پانی میں دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ بچہ علم میں تیز ہوگا، اس کا دل لگے گا پڑھائی میں، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو انشاءاللہ. بچہ خود بھی پڑھ سکتا ہے؟ بالکل، بچہ اگر سمجھدار اور خود پڑھے تو سب سے اچھی بات ہے کہ وہ خود پڑھے، اور پیپر وغیرہ کے دوران بھی پڑھے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ بھی کھلے گا، تیز ہوگا. اور بچہ کیا سینئر جو ہوتے ہیں بڑے پڑھنے والے جو پی ایچ ڈی لیول پر، ایم فل لیول پہ، ماسٹر لیول پر ہیں، وہ حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. بلکہ تو ہر ایج کے لوگ پڑھیں تو اس میں علم انسان کے اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے الحمدللہ. تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی لبنہ گل ہمارے ساتھ ہیں. ہم کیونکہ اولاد اور ماں کی بات کر رہے ہیں تو کچھ، اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کا لاڈلا ہوتا ہے. اور وہ لاڈلا کیوں بنتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بچے سارے برابر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا 5 انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی پہ تکلیف ہوگی تو درد ہر انگلی پہ برابر ہوگا. مگر وہ لاڈلا اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بچہ آپ کی بات سب سے زیادہ سنتا ہے، وہ بچہ آپ کا احساس سب سے زیادہ کرتا ہے. اور کبھی کبھار بچے یہ سمجھتے ہیں نا کہ میری ماں یا میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا. سو بچے کو یہ ٹٹولنا چاہیے کہ کیا نافرمانی آپ ماں باپ کی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ باقی بچوں سے الگ ہوتے جاتے ہیں. کہ بچے دوسرے بات سن رہے ہیں اور آپ سن نہیں رہے تو آپ ہی ہمیشہ کیوں یہ فیلنگ اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے، باقی سارے بہن بھائیوں سے زیادہ کرتے ہیں. تو میرے ساتھ اس وقت لبنہ ہے، اور لبنہ گل کو اپنے بچے سے کیا تکالیف ہے یہ وہ بتانا چاہیں گی اور اس کے لیے آپ لوگوں سے کچھ رائے بھی لینا چاہیں گے. السلام علیکم. جی لبنہ. میرا یہ ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ میں بہت خوش نصیب ماں ہوں، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں کیسے کہوں کہ میں خوش نصیب ماں ہوں. بچے چھوٹے تھے تو بڑے اچھے تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑے اچھے تھے، بات بھی مانتے تھے. میرے خیال سے شاید سارے ہی بچے مانتے ہوں گے، مگر جب بڑے ہو کے بچے بدتمیزی کرتے ہیں اس وقت ماں کا دل بہت دکھتا ہے. اور ماں ہر ایک سے لڑتی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اولاد کے ہی لیے لڑتی چلی جاتی ہے. تو یہ بچے یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. الحمدللہ جو ماں کر سکتی وہ کیا میں نے، بلکہ ان سے بڑھ کے کیا. مگر آج جب یہ مجھ سے ایک مٹھی اونچے ہو گئے تو یہ مجھ سے بدتمیزی کریں گے، مجھ سے جھڑک کے بات کریں گے، یا یہ چاہیں گے
کہ میں ان کی خادمہ بنی رہوں. اس کے باوجود بھی یہ مجھے سمجھیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ اتنا اونچی آواز سے بات کریں گے کہ میں چاہوں گی کہ یہ بات مجھ سے پاس آ کے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا نا. آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کی ڈیتھ ہونے کے بعد بچے اس طرح کا رویہ آپ سے اختیار کرنے لگے؟ میرے خیال سے تو یہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کے بعد ہی کر رہے ہیں, یا یہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ ان سے پہلے مجھ ہی سے کر رہے تھے خالی, اور میں اتنا نہیں وہ سمجھ رہی تھی اپنے آپ کو بے بس. مگر اب تو حد ہو گئی نا ان کہ کے جانے کے بعد اب آپ کو زیادہ فیل ہونے لگا؟ بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے. اور یہ شروع سے ایسے کر رہے ہوتے تھے بچے ہیں, ماں ظاہر باپ ہے. کو یہی کہتے ہیں آپ کو کیا پتا, آپ کو کیا پتا, وہ شروع سے جھڑک رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر میں نماز کے لیے کہہ دوں تو کہتے ہیں اپنی نماز دیکھ لیجیے, آپ خود پڑھ لیجیے نا. تو یہ بات نہیں ہے. اس کے بعد چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, تم نے ایسی بات کہہ دی, اب تم عاقل والے ہوئے جا رہے ہو, تمہیں خود احساس ہو رہا ہوگا. مگر بدتمیزی جو ہے نا وہ روز بروز بڑھتی چلی جائے. آپ کے بچے شادی والے ہیں یا نہیں؟ ابھی شادی شدہ نہیں؟ اب شادی والے ہی ہیں ماشاء اللہ سے. اور شادی کے بعد زیادہ بدتمیز ہو گئے؟ شادی کے بعد زیادہ بدتمیزی ہو جاتی ہے. اور 3rd person کو دکھانا, 3rd person سے مراد داماد ہے یا بہو ہے, اس کو آپ بدتمیزی دکھاؤ تو اس سے زیادہ دل دکھتا ہے. وہ برداشت نہیں ہوتے پر ماں باپ سے, کیونکہ ہم نے تو تمہارے لیے ہر کچھ پریشانی جھیلی کری. مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے ہیں بچوں کو کچھ بھی. مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ بھی شاید غلطی کر رہے ہیں, یہ کیوں ایسے کرتے ہیں, میرے بچوں سے دشمنی کر رکھی کیا. مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پھر بھی بچوں نے اپنا نہیں سمجھا. اگر میں نے ان کو دوست سمجھا تو انہوں نے مجھے دوست نہیں سمجھا. آپ کو پتہ ہے میں سب سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی, کوئی ایک ایکٹر تھا جو اتنا نامور ایکٹر نہیں تھا, سپورٹنگ ایکٹر تھا لیکن اچھا ایکٹر تھا. وہ بار بار ہر کسی کے پاس جاتا تھا, مجھے کام دے دو, مجھے کام دے دو. ایک دفعہ میرے میاں کے پاس بھی آیا, تو میرے میاں ظاہر ڈائریکٹر ہیں, تو میرے میاں نے اس سے کہا یار تم اچھے ایکٹر ہو, لیکن جب بھی میرے پاس کوئی سیریل ڈائریکٹ کرنے کے لیے آتی ہے تو میرے ذہن میں نہیں آتے, اور جب میں وہ سیریل کر لیتا ہوں ڈائریکٹ تو تم مجھے ملتے ہو کہ مجھے کاسٹ کریں, تو ٹائمنگ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, کیا تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں؟ تو وہ شرمندہ سا ہو گیا, اس نے سر جھکا لیا, کہیں گے نہیں امی سے ذرا لڑائی ہوتی ہے, امی سے زیادہ نافرمانی ہو جاتی ہے. تو میرے میاں نے اسے یہی کہا تم جاؤ پہلے اپنی ماں کو راضی کرو, کیونکہ تم ٹیلنٹڈ ہو, تمہارے اندر سارے گن ہیں, مگر تم دماغ میں نہیں آتے کیونکہ تمہیں روزی نہیں مل رہی, کیونکہ تمہاری ماں تم سے نالا ہے. اور میں بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی جو اپنے پیرنٹس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, جب اس دنیا میں آپ کی ماں یا باپ میں سے کوئی ایک شخصیت نہیں رہتی, اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. جب وہ آپ کے پاس ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کاموں میں بندش ہو رہی ہے, تو بندش اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوتی ہے, ان سے بدتمیزی کی ہوتی ہے. باقی اب میں اپنے علماء کرام سے کہوں گی کہ وہ ان کو کیا گائیڈ لائنس دے سکتے ہیں اور وہ اولاد کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ان کی نافرمانی کرنے میں وہ کتنے گناہ کما رہے ہیں. بے شمار بچے ایسے ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ جو کیا اس سے بڑھ کر ان کو بھگتنا پڑتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, والدین کے ساتھ احسان کرو. اللہ رب العزت اپنی توحید کے ساتھ اس بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ جیسے اللہ پر ایمان لانا ہے, رسول پر ایمان لانا ہے, پھر بیان فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ والدین کے احسانات کو یاد رکھنا. اچھا, پھر دوسری طرف یہ کہ نافرمانی کے حوالے سے میں ایک وظیفہ بھی یہاں پر عرض کر دیتی ہوں. یا اگر بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا پاسبل ہے یہ کرنا کہ یا شہیدو پڑھ کر, یا شہیدو 21 ٹائمز آپ فجر کی نماز کے بعد بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اور آسمان کی طرف رخ کر پڑھیں اور اس کے بعد بچے پہ دم کر دیں, یا شہیدو 21 ٹائمز. اچھا, دوسرا یہ کہ بچے ظاہر بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا پاسبل بعض اوقات نہیں رہتا, تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 3 بار دم کر کے پانی پر پڑھ کر رکھ لیں اور وہ پانی میں شامل کر کے وہ پلا دیجئے, یا پھر ویسے ہی دم کر دیں. انشاءاللہ اس کے بہترین اثرات آپ دیکھیں گے. سورہ فلق, سورہ ناس آخری صورتیں ہیں قرآن کریم کی, 3 مرتبہ پڑھیں, اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. شکریہ. جی ابھی جو آپ نے واقعہ سنا ہے اپنے ہسبینڈ کا, تو اس پہ ایک مختصر واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بازار میں جاؤ, ایک قصائی ہے, قصاب گوشت بیچتا, وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے. یہ ڈھونڈتے بھالتے پہنچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, قصائی قصاب میرا پڑوسی ہوگا جنت میں؟
اب اس سے جا کے دوستی کی، سلام دعا کی، اور اس سے کچھ ایکسکیوز ایسا کیا کہ بھئی مجھے تمہارے ساتھ رات کو تمہارے گھر پہ رات گزارنی کرنا ہے، بالکل وہ شخص لے چلا، اور نہیں پہچانتا تھا کہ حضرت موسیٰ ہی۔ چنانچہ رات کو جب وہ کام ختم کر کے چلا واپس، گوشت کا ٹکڑا لیا اس کا صاحب نے، گھر آیا، گھر آ کے اس نے گوشت کو ابالا، پکایا اور اس کو نرم کیا، بوٹیاں بنائی، روٹی پکائی۔ پھر وہ ایک گھر کے اندر کوئی جھولا ٹائپ کا ساتھ اس میں چھت پہ لٹکا تھا، اس کو اتارا، اس کے اندر اس کی بہت بوڑھی لاغر سی ماں موجود تھی۔ اس نے پھر اس کھانے کی چوری بنائے، نرم لقمے بنائے، اور بنا کے وہ اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا رہا، بالکل نرم لقمہ کر کے دیتا رہا۔ بہت بڑی ماں تھی، چبا نہیں سکتی تھی، وہ نرم لقمے کھاتا گیا، وہ کھاتی گئی والدہ، اور ہر لقمے پہ دعا دیتی تھی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنایا، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر اس کا قصہ سنایا کہ میں تمہیں اصل میں یہ آبزرو کرنے دیکھنے آیا تھا کہ آخر کون سی ایسی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشہور ہے کہ جب وہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، جب ان کی والدہ کا پھر سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے اب قدم رکھنا، مجھ سے ہم کلام ہونے آ رہے ہو۔ اب وہ ہونٹ، وہ ہاتھ، وہ دعاؤں کے لیے جو ہونٹ ہلتے تھے، ہاتھ جو اٹھتے تھے دعاؤں کے لیے تمہاری ماں کے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو ماں کا بڑا مقام ہے، ایسی اولاد کو خیال کرنا چاہیے، ماں کا اور باپ دونوں کا۔ دعا میں بتا دیتا ہوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا، اپنے نیک بندوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ قرۃ اعین کا معنی آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے پروردگار ہمیں ایسے اپنے شریک حیات دیجیے اور ایسی اولاد دیجیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو سورہ فرقان آیت نمبر 74، اس آیت کو ہر نماز کے بعد ہر ماں یا باپ وہ اس نیت سے پڑھیں کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو ضرور اس کی برکت سے انشاءاللہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ کھانا پینے جب پکا رہی ہوں گھر میں خواتین، تو اس آیت کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کے کھانے پہ دم کر دیا کریں، آٹے پہ دم کر دیں، چیزوں پہ دم کر دیں، جو بچوں کو کھلانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے۔ تو بچے بڑے ہوں، شادی شدہ ہو جائیں، بچے تو بچے ہی رہتے ہیں نا ماں باپ کے، تو یا اگر سامنے نہیں بھی ہیں، دور ہیں، بہت سے بچے باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، وہ بھی ماں کمپلین کرتی ہیں سیدھے منہ بات نہیں کرتا بچہ، فون نہیں کرتا، تو یہیں سے پڑھ کے ان کا تصور کر کے دم کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آیت نمبر 74 سورہ فرقان۔ تو انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا، امبرین جو ہے ان سے میں بات کرنا چاہوں گی، اور امبرین کی کیا فکر مندی کی علامت ہے وہ پوچھتے ہیں ان سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے ہسبینڈ کا کاروبار شروع کرا ہے، 2 سال ہو گئے۔ 2 سال پہلے کمپنی میں جاب کرتے تھے، تو ہم لوگوں نے گزارا کرا جس طریقے سے بھی۔ اب ہم نے قرضہ لیا ہے اور اپنے کاروبار شروع کرا ہے، کپڑے کی دکان کھولی ہے، تو اب کاروبار ان کا بالکل بھی نہیں چل رہا۔ اب ہم نے قرضہ بھی اٹھایا ہوا ہے، وہ رینٹ بھی دینا ہوتا ہے دکان کا، مگر کاروبار بالکل بھی جیسے چل رہا ہی نہیں ہے ہمارا۔ مشکلات اتنی ہو رہی ہے گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، اور ہمارے کو ہر مہینے رینٹ بھی دینا ہوتا ہے، گھر کی پریشانیاں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، بچے بھی ہیں، تو بالکل بھی جیسے کاروبار چل رہا تھا، اب ایسی پتہ نہیں نظر لگی ہے، نیا کام شروع کر لیا یا کیا ہے، تو بالکل کاروبار چل رہا ہی نہیں ہے ان کا۔ جیسے بالکل پہلے تو یہ ہے کہ تنخواہ آتی تھی، اب بالکل بھی بچت ہی نہیں ہو رہی کہ ہم لوگ کچھ کر سکیں گھر میں، یا قرضہ اتاریں یا جو رینٹ دیتے ہیں وہ دیں، بالکل پیچھے ہو گئے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ ہو یا نظر بد کا کچھ ایسا ہو جو ہم لوگ پڑھیں تو آسانی ہو جائے۔ جی صفا۔ جی بالکل، سورہ واقعہ، یہ حدیث پاک میں بھی اس کی برکت بیان فرمائی گئی ہے۔ سورۃ الغنی یعنی مالداری حاصل کرنے والی صورت بھی اس کو قرار دیا گیا ہے، سورۃ الغنی۔ تو اس کو پڑھیں، سورہ واقعہ کو روز عشاء کے بعد معمول بنا لیں، تھوڑی سی طویل ہے لیکن جب ہم پڑھتے رہتے ہیں تو وہ فراوانی خود بخود آ جاتی ہے، تو عشاء کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اس سے بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، اسپیشلی رزق میں برکت حاصل ہوگی۔ شکریہ۔ جی جی دیکھیں، رزق کے حوالے سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو کچھ تو ایسے وہ عمل بتا دیتا ہوں جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو بھی ارننگ ہو اس میں کوئی نہ کوئی اماؤنٹ ایسا فکس کر لیں جو اللہ کی راہ میں مسجد میں عطیہ دینا ہو، صدقہ نہیں، عطیہ کے نام پر مسجد میں، مثال کے طور پہ 50,000 روپے تنخواہ آتی ہے تو 1,000 روپے مسجد کا عطیہ نکال دیں، مسجد میں باکس میں ڈال دیں، وہاں دے دیں، تو انشاءاللہ سے ایک تو برکت ہوتی ہے، یہ عمل ضرور رکھیں۔ دوسرا سورہ کہف، یہ علماء اور عاملین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے رزق میں برکت نہ ہوتی ہو، پیسہ نہ آتا ہو، جیب خالی رہتی ہو، تو عشاء کی نماز کے بعد 11 روز تک سورہ کہف کو پابندی سے پڑھیں۔ سورہ واقعہ میڈم نے بتایا، یہ بہترین مجرب ہے ماشاءاللہ، سورہ کہف بھی 11 دن تک ریگولر پڑھیں، آگے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف یہ نہیں 11 دن بعد اسٹاپ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق روزی میں برکت بھی عطا فرمائیں گے اور غیب سے روزی کے انتظام ہوں گے انشاءاللہ۔ جی
यहाँ सोनिया का जो प्रॉब्लम है, बहुत सारी ख़वातीन उस प्रॉब्लम से दो चार होती हैं, और अगर वो देखना चाहती हैं ये जिस तरह का रवा रवी का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई आपसे एक कहते हैं ना एक फ़ोन की वीडियो, एक फ़ोन की तस्वीर दूर है। सो यहाँ आप देखेंगे कि वो लॉयल्टी जो एक ज़माने में हमें कपल्स में नज़र आती थी कि हस्बैंड लॉयल है बीवी से या बीवी लॉयल है हस्बैंड से, वो कम होती जा रही है। आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अपनी इर्द गिर्द की ज़िंदगी में नज़र आएंगे और आप लोग बस तौबा तौबा करते रह जाए कि क्या ज़माना आ गया है, क्या ज़माना आ गया है। किसी की भी बात सुनते हैं तो तकलीफ़ पहुंचती है आपके दिल को कि मतलब कितनी अच्छी बीवी थी, मियाँ ऐसा निकला, कितना अच्छा मियाँ था, बीवी ऐसी निकली। सो ये हम तकलीफ़ करते हैं दूसरों के लिए भी, लेकिन जो जिसके ऊपर गुज़र रही होती है एक्चुअली इस तकलीफ़ और दर्द को वही जानता है। सो मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं सोनिया, और सोनिया इस प्रॉब्लम से दो चार हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा मसला ये है कि मेरे हस्बैंड और हमारी शादी को माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं, मगर वो मुझे बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं देते, लॉयल नहीं अटेंशन है, नहीं देते आप? इंटेंशन नहीं देते, अटेंशन जी, अटेंशन नहीं देते बिल्कुल भी, और मेरे साथ लॉयल नहीं है। मैंने मोबाइल में मैसेजेस पढ़े हैं, वीडियोस देखी हैं, अब बात बात पर मुझसे लड़ना, झगड़ना, मुझे इग्नोर करना। इवन कि हम लोग मार्केट जाते हैं साथ, तब भी मुझ पर कोई तवज्जो नहीं है ख़ास, वो दूसरी औरतों की तरफ, दूसरी तरफ इनका रुझान ज़्यादा रहता है। अब मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती। आपने कभी उनसे जिक्र किया है कि मैंने मैसेजेस पढ़े, बिल्कुल, मैंने वीडियोस देखे? बहुत लड़ाई उन्होंने झगड़ा। क्या जवाब दिया? वो कहते हैं तुम्हें रहना है तो रहो और तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन वो अपने ऊपर कोई वो नहीं लेना चाहते, वो सारा मुझ पे कहेंगे कि मैंने छोड़ दिया, और मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा वजीफ़ा पढूं, अल्लाह ताला से कुछ ऐसी दुआएं ख़ास मांगूं पढ़ कर कि वो मेरी तरफ वापस लौट आए, मेरी तरफ, मेरे बच्चों की तरफ इनकी अटेंशन अच्छी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बस वो ये सब काम छोड़ दें जिनमें इनका खुद का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत लड़ाई झगड़ा करा, घर के बड़ों के बीच में डाला, लेकिन बार बार अच्छा नहीं लगता, घर की बात बाहर करें, बार बार बात ख़राब हो, फिर कोई क्या बात, बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। कोई भी बात कहना इग्नोर कर देना, यानी घर में कोई हम है ही नहीं, लेकिन हम क्या करें। हम और आपके ऊपर कोई शक वक नहीं करते? नहीं, मुझ पर शक नहीं करते, वो अपनी दुनिया में मगन है, इनको बीवी बच्चों से कोई गर्ज ही नहीं है, वो तो दूसरी तरफ इन्वॉल्व है ना। फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या वो भी नहीं करते? नहीं, वो भी नहीं करते, क्योंकि कोई एक मैसेजेस मैंने एक बंदी के नहीं पढ़े, इनके बहुत नहीं, ज़्यादा। आपको फाइनेंसेस देते हैं, आप लोग की ज़रूरियात पूरी करते हैं? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। जब मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करूंगी और इनको कहीं जाना होगा तो वो दे के फेंक के चले जाएंगे कि ये लो, इतना ही है मेरे पास, अभी मेरी जेब में इतना ही है, जो करना है इसी में करो, मेरा दिमाग ना ख़राब करो, मुझसे ना कहो। अब मैं इनसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? मेरा तो और कोई नहीं है ना। अब बस मैं ये चाहती हूँ कि इनको बीवी का एहसास हो, बच्चों का एहसास हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई एक नहीं, उनकी ज़िंदगी में कई लड़कियां हैं? जी, 2-3 हैं, एक जगह नहीं है कि बंदा कहे कि चले हम इस मसले का कोई हल भी निकाल लें। इनकी इंटेंशन दूसरी लड़कियों की तरफ ज़्यादा है, घर और बीवी बच्चों की तरफ बहुत कम रह गई है। अब मैं एक को पकड़ूं, किसको करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे ऐसी बात पढ़ने को बताएं कि ऐसा वजीफ़ा दें कि वो अपने घर, बीवी और बच्चों की तरफ इनकी मोहब्बत बढ़ जाए और वो हमारी तरफ लौट कर आ जाए। जी जी, पहली बात तो ये है कि आप समझने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही हैं। बाज़ औक़ात हमारी चाहे थोड़ी ही मिस्टेक हो, लेकिन वो हमारी थोड़ी मिस्टेक ऐसी होती है कि अगर उसकी करेक्शन कर ली जाए तो आगे से बहुत सारे मामलात सॉल्व हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है, जिस सिचुएशन से ये गुजरी हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है औरत को यही समझाया जाता है कि हाँ, तो औरत यही सोचने लगती है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती है, लेकिन बहुत सारे आदमी होते हैं वुमेनाइजर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बीमारी की तरह है वुमेनाइजर होना, जैसे कि और दूसरी लतें और बीमारियां और एडिक्शंस होती हैं। सो वुमेनाइजर भी एक एडिक्शन है, और अक्सर ख़वातीन अपने आप को यही कह के समझा रही होती हैं कि हाँ पता नहीं हमने कोई बदतमीज़ी की होगी, हमारे अंदर कोई कमी रह गई होगी। बहुत सारी ख़वातीन यही कह कर ज़िंदगी पूरी की पूरी गुजार देती, और जब फिर मर्द बुढ़ा हो जाता है, जब कोई किसी काम का नहीं रहता, तो फिर वो लौट के बुद्धू घर को आ जाता है।
تو وہ میں دونوں طرف سے ہی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمیں نہیں، ان کا کیس تو ہم نے سن لیا، لیکن دونوں طرف سے ہی ہمیں دیکھنا ہوگا. اگر بالفرض ایسی سچویشن ہے تو اگر آپ کی طرف سے کوئی ہے تو آپ اپنے طور پر وہ کرنے کی، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. دوسری طرف اگر مرد حضرات کی طرف سے ہے تو یقینی سی بات ہے بہت زیادہ دل آزاری کا معاملہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے آپ کی ذمہ داری بنا دیا. اس کے ساتھ یہ معاملات کرنا تو آخرت میں یقیناً جواب دہ بھی ہیں. تو اس کے لیے وظیفہ پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ یا وکیلو عصر کے بعد 7 مرتبہ، چھوٹا سا وظیفہ ہے، عصر کے بعد 7 مرتبہ یا وکیلو پڑھ لیا کریں. اسی نیت سے پڑھیں کہ یہ ان کے جو گھر کے گھریلو معاملات ہیں وہ سالو ہو جائیں. اس کے علاوہ یا ودودو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور میرا خیال ہے جس کو بھی بتایا اس کو بے انتہا فائدہ بھی ہوتا ہے اس سے. یا ودودو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے جب تو یاد ہمارے رہے. تو ماشاءاللہ میرا چھوٹا بیٹا ہے 9 سال کا، اس کو لگتا ہے کہ امی ابو میں تھوڑی سی بحث ہو رہی ہے، اس نے ایک ڈیجیٹل تسبیح خریدی ہوئی ہے، وہ یا ودودو پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہی ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ یہ تو بےزتی ہو رہی ہے بچے اس کی بہت برکتیں. یا ودودو ویسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، اور یا وکیلو عصر کے بعد 7 مرتبہ اس کو معمول بنا لیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ضرور بہتری ہوگی. شکریہ. جی جو اسٹوری سنی ان کی، بہت افسوس کی بات ہے. اکثر گھروں میں کمپلین ہے کہ اس طرح کی ناقدری کرتے ہیں بیویوں کی. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو بہت خوبصورت رشتہ دیا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے. جس طرح بتا رہی ہے کہ جھڑکتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، اور بازار میں بھی ہوتے تو ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، دوسری طرف توجہ ہوتی ہے ان کی. تو دیکھیں اس میں بہت زیادہ مردوں کو کیئرفل ہونا چاہیے. اللہ پاک نے رزق کی، زندگی کی، اور بہت ساری چیزیں برکتیں بیوی کے ساتھ رکھی ہیں. بلکہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق بیوی کا ہے، خاص طور پہ وہ بیوی جو آپ کے بچوں کی ماں بن جائے. تو اکثر مرد حضرات یہ ناقدری کی کرتے ہیں، جب وہ بچوں کی ماں بن جاتی ہے تو اس کو وہ ڈیگریڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم وہ پہلے جیسی نہیں رہی ہیں، اس کے فگر میں، کپڑوں میں، پہناوے اڑاوے میں اس کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. بہت قدر سے رکھنا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی ماں ہیں اور وہ آپ کے گھر کی زینت ہے. اس سے بچنا چاہیے. دوسرا تھوڑا سا ان کی بھی کریکشن کروں گا کہ جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، کمپلین ہے، کوئی میسیجز وغیرہ پڑھ لیے، بجائے کہ بڑوں میں ڈسکس کریں کہ پیرنٹس سے کہیں تو اس سے اور ضدی ہو جاتا ہے، پھر باغی ہو جاتا ہے، پھر وہ اور زیادہ آپ کو جھڑکتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ یہ باتیں بالکل میاں بیوی کے آپس میں سالو کر لیں اور پیار محبت سے سمجھا لیں. باقی رہا وظیفہ اس کے لیے، تو سورہ یاسین ہے، اس کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت نمبر 9 بڑی مشہور ہے سورہ یاسین، جو سب کو یاد ہوتی ہے. اس کی صرف آیت نمبر 9 پڑھنی ہے. اس کو 12 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر، چائے پر، گڑ پر، یا کوئی بھی چیز، اگر کوئی بھی چیز میسر نہ، پانی پہ پڑھ کر یا کھانے پینے کی چیزوں پہ پڑھ کے شوہر کو کھلائیں. اس سے انشاءاللہ اس کے ارد گرد ایک اللہ پاک پاکیزہ حصار قائم کر دیں گے، جس سے اس کی توجہ غیر محرم کی طرف جانے سے رکے گی اور وہ انشاءاللہ اپنی بیوی کی طرف توجہ دینے لگ جائے گا انشاءاللہ. تو اس عمل کو کریں. باقی ہدایت کے لیے سورہ فاتحہ کی جو اہدنا الصراط المستقیم آیت ہے، یہ تو بچے بڑے سب کے لیے جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہوں، تو اس کو کچھ مرتبہ 11-21 مرتبہ جتنا بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ دیا کریں اور اس کا تصور کر کے دم کر دیا کریں، تو اللہ پاک اس کو انشاءاللہ راہ راست پر لائیں گے. جی ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان. یہ شو اگر میں پورا دن بھی چلاؤں نا تو یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کی پرابلمز ہی اتنی ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ ہے زندگی میں تو کسی کو کوئی مسئلہ ہے. سو اب جو نیکسٹ مسئلہ ہے، راشدہ کس سرکمسٹانسز سے گزر رہی آئی ہیں ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی راشدہ. ایکچولی میرے ساتھ نا مسئلے مسائل بہت زیادہ کافی ٹائم سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے نا. کبھی میرے گھر سے کیلیں ملیں گی، کبھی ایگس ملیں گے، کبھی تعویذ ملیں گے. کبھی کیلیں ملیں گی، کبھی کیا؟ کبھی ایگس ملتے ہیں، انڈے ملتے ہیں باقاعدہ. یہ کہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی سفیدی نہیں ہوتی، زردی ہوتی ہے صرف، یعنی یلو کلر میں. تو ان سب چیزوں کو نا میں اگنور کرتی تھی. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرف مائنڈ کو لے جانا، ڈائیورٹ کر دینا. اب ظاہر سی بات ہے جب لوگ اسٹڈی کیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ چیزوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں فضول ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے تو یہ چیزوں کی حقیقت ہے. اب کل کی آپ بات دیکھ لیں، میری چھوٹی بیٹی 2.25 سال کی، اس نے ایک رس کھایا. رس کھاتے ہی ابھی میں میٹ سے بات کر رہی تھی، دیر میں پلٹی ہوں کہ اس کی سانس بند ہو گئی. وہ صرف ہاتھ دے کے یوں اشارہ کر رہی ہے کہ مطلب کہ مجھے بچاؤ.
تو میرے ہسبینڈ نے فوراً سے جیسے موو ہوئے ان کی طرف اور ان کو الٹا کیا, سانس بند ہو گئی. 1 ماہ پہلے میرا بیٹا اسکول گیا ہے, اسکول جاتے ہی مجھے 9:30 پہ کال آتی کہ آپ کا بیٹا گر گیا ہے, اور میں وہاں جاتی ہوں تو میرا بیٹا وامٹ کر رہا تو بلڈ آ رہا ہے. اب گرنا تو اب نارمل سی کامن سی بات ہوتی ہے کہ بچے گر جاتے ہیں. اب ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ میں سامنے فیس پہ ہوتی ہوں, لوگوں کو نظر نہیں آتی ہوں. کبھی کوئی مٹی پھینک جاتا ہے, کبھی کیا پھینک جاتے ہیں, مطلب کیا مطلب سامنے فیس پہ ہوتی ہے؟ سامنے فیس پہ بھی مطلب بندہ ہوتا ہے, اسے چھپا دیا جاتا ہے. مطلب اگر میں کہیں جا رہی ہوں, گیدرنگ میں ہوں, کہیں بیٹھی ہوئی ہوں, تو میں سامنے نظر نہیں آتی ہوں. کس کو نظر نہیں آتی؟ لوگوں کو, مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو, اچھا میں نے آپ کو دیکھا نہیں, جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ کو میں نظر نہیں آ رہی ہوں, جبکہ میرا مسئلہ زیادہ وہ بتانے والا تھا, لیکن آپ کو دوسرا مسئلہ ان کو دوسروں کا نظر آتا ہے. میرے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے, میں کوئی کام کروں, کوئی بھی چیز کروں نا, اس کو بیک کر جاتے ہیں اور میرے سر ایک دم سے گھوم جاتے ہیں. یہ ساری پریشانی میرے ساتھ ہوتی ہے. میں چاہتی ہوں ان مسئلوں کا حل نکلے. یا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے میرے جسم سے عجیب سی بو آنے لگتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا, میں ہر طرح کے ہر برانڈ کے پرفیوم لگا لوں, کبھی میں کریز ہو جاتی ہوں, اتنے شاور لیتی ہوں کہ میں تھک جاتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ ہی کوئی مجھے راہ دکھائیں. تو اسی سلسلے میں میں آئی ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے. تو بہت عجیب سی پریشانی ہے جو جس میں یہ 2 4 ہیں. کیا کبھی انسان کی خود اپنی سائیکالوجیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے, یا یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا, کیونکہ بہت سارے لوگ تو یقین نہیں کرتے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. بس یہ شیطانی عمل لگتے ہیں زیادہ. شیطان کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو اس کی کہیں وہ ظاہر کر دیتا ہے اپنی چیزیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو دعائیں بتائی ہیں, تو ایک تو نارمل سے عمل بتا دیتا ہوں. سورہ مزمل شریف جو ہے بڑی ان چیزوں کے لیے مفید ہے کہ 7 مرتبہ ڈیلی پڑھ لیا کریں. گھر میں اس کا وہ پانی پہ دم کر کے چھینٹا دے لیا کریں. سورہ بقرہ آڈیو چلا لیا کریں, یوٹیوب پہ بڑی مل جاتی ہیں حرم شریف کے اماموں کی پڑھی ہوئی. سورہ بقرہ چلا لینی چاہیے. اور ایک وظیفہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یہاں انشاءاللہ چل جائے گی, ڈسپل ہو جائے گی. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیک. یہ دعا ہے, اس کو کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ چیزیں جو آپ کو ظاہر ہو رہی ہیں, بچوں کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, یا کوئی شیطانی عمل محسوس ہو رہا ہے, اس سے حفاظت رہے گی. اسی طرح ایک جو دعا ہے جو واش روم میں جانے کی ہے, وہ بڑی بظاہر لگتا ہے صرف واش روم میں جانے کی, لیکن وہ ہر شیطانی سفلی عمل سے بچنے کے لیے ورد کی جا سکتی ہے. باقاعدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, جو بڑی آسان سی دعا ہے. تو اس سے جو خبث و خبائث جو حدیث شریف میں آتا ہے, کوئی بھی ایسی گندی چیزیں جو ہمیں ستا رہی ہوتی ہیں, وہ سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی صفا. سورہ بقرہ کا ذکر ہوا کہ اس کی ریکارڈنگ بھی چلائی جا سکتی ہے برکت کے لیے, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ 40 مرتبہ 40 دن تک اس کو ریگولر آپ پڑھ لیجئے. ہر طرح کے ایسے اثرات اور جو بھی پرابلمز ہوں گے وہ سالو ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ چھوٹا ایک وظیفہ بتا دیتی ہوں, یا محیی یا ممیت, یا محیی یا ممیت, یہ 7 مرتبہ دن میں پڑھ لیں. اس سے بھی اس طرح کے اثرات سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. سورہ فلق, سورہ ناس, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا. سوتے وقت آپ چاروں کل پڑھ لیں, یا کم از کم یہ 2 صورتیں جو ہیں وہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پوری باڈی پر آپ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں. انشاءاللہ اس سے بھی افاقہ ہوگا. صحیح. اچھا, ظاہر ہے مہنگائی کا دور ہے اور لوگ اپنی چادر جتنی بھی کھینچ لے وہ پوری نہیں ہو پا رہی. مہنگائی زیادہ ہے اور جو روزگار ہے وہ کم ہے, مگر کبھی کبھار آپ دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. آپ قرضے لینا شروع کر دیتے ہیں. اپنے خرچوں کو پورے کرنے کے لیے آپ کو قرضوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, لیکن پھر وہ قرضے لوٹانے بھی ہوتے ہیں. اور ہمارے مذہب میں قرضوں کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے کہ مطلب کتنا ضروری ہے آپ کو قرض لوٹانا؟ قرض جی ہاں دیکھیں, وہ اول تو لینا نہیں چاہیے, لیکن ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایسا ہے کہ اجازت تو ہے قرض لے لیا جائے, اس کو لکھ پڑھ کے لیا جائے. اور دوسری بات ہے لیکن اپنی کوشش پوری ہو کہ قرض ادا کر دیں, کیونکہ اگر قرض ادا نہ کیا جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی, ایسے یعنی مقدس ہستیاں بھی جو ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مقروض ہیں وہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. خاص طور پہ وہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی قرض نہیں دے رہا, تو بہت بڑا گناہ گار ہے. پھر آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی جس کا قرض اگر کوئی ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں دے پائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا قرض اپنے ذمے لے لیتے تھے, اس کا قرض میں ادا کر دوں گا, پھر اس کی نماز پڑھا دیا کرتے تھے. تو اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرض ہم اگر کسی سے لیں تو ادا کر دیں. باقی وظیفہ میں بتا دیتا ہوں, اس کے لیے سورہ آل عمران. ایک منٹ, آپ پہلے یہ پتہ تو کر لیں کہ ان کو پرابلم کیا ہے, پھر آپ وظیفہ بتائیں. السلام علیکم.
میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، بھائیوں کے اپنے کاروبار تھے، لیکن جیسی جیسی مطلب دن گزرتے گئے تو اب واللہ عالم کے نظر لگ گئی یا حسد ہوئی کہ میرے بھائی کا کاروبار پورا ختم ہو گیا، اور مطلب گھر میں پریشانی سی ہونے لگی، کوئی مطلب کام نہیں مل رہا بھائی کو، بہت پریشان سے رہنے لگے بھائی۔ پھر مما نے سوچا کہ چلو کہیں کسی سے آپ کو پیسے ادھار لے کے کہ میں آپ کو کاروبار کرا دیتی ہوں، تو مما نے بھائی کو کاروبار کروایا ادھار لے کر، لیکن وہ ادھار مطلب کام صحیح سے چل نہیں رہا بھائی کا، اور مطلب جیسے اب وہ قرض دار ہمیں بار بار تنگ کر رہا ہے، ہم نے ان سے کہا کہ ایسا ایشو ہے ہمارے ساتھ کہ نہیں ارینج ہو پا رہی اماؤنٹ اتنی آپ کی دینے کے لیے، تو لیکن وہ ہمیں بار بار ڈسٹرب کیے جا رہا ہے، مطلب بار بار تنگ کرا جا رہا ہے کہ آپ نے اس ٹائم پر کہا تھا مجھے میرا اماؤنٹ واپس کر دیں، اور پھر حتیٰ کہ یہ ہوا کہ بھائی کا نہیں چل پا رہا تھا کاروبار، تو میں نے سوچا کہ چلے میں جاب کر لیتی ہوں بھائی کہ تاکہ میری سیلری آئے تو آپ کا کچھ تو قرض اتر جائے، لیکن جب میں جاب پر لگی اور مطلب سیلری آنے لگی تو گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی جس کی وجہ سے وہ اماؤنٹ خرچ ہو جاتی تھی، تو مطلب وہ قرض ادا نہیں ہو پا رہا جو ہم نے لیا ہے، اور مما پاپا اتنے ڈسٹرب ہیں اس کی وجہ سے کہ قرض دینا ہے کیونکہ وہ بار بار تنگ کر رہے ہیں ہمیں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے مجھے کوئی وظائف بتا دیں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ جی صفا، دیکھیں ایک تو جیسے بات ہوئی ابھی کہ جو قرضہ لے رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا احتیاط کرنی ہے، بلا وجہ کسی کو پریشان نہ کریں۔ دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی واقعی مجبور ہے اور وہ آپ سے پیسے لے چکا ہے تو اس کو تھوڑا ریلیکسیشن دیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو اس کو وسعت دیں۔ انشاءاللہ یہ جو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، جتنا قرضہ دیا ہوا ہے ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو آپ ریلیکسیشن دیں اگر واقعی کوئی سامنے والا مجبور ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ ان کو کوئی وظیفہ بتایا جائے تو 40 ٹائمز سورہ مزمل 40 مرتبہ 40 دن تک اپنا معمول بنا لیں، 40 دن تک پڑھنی ہے، 40 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ مزمل، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو بھی قرضہ وغیرہ ہے اس کی ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی۔ جی تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں یہ بتا دوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، بڑی مشہور آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو قرض میں جو شخص ڈوب جائے تو اس کو چاہیے اس کا معمول بنا لیں، معمول اپنی سہولت کے مطابق بھی بنا سکتے ہیں کہ بھئی جتنی آپ پڑھ سکتی ہیں یا گھر والے پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ 101 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، یا جمع ہو کے جمعرات کو سب افراد 1000 مرتبہ اس کا ختم کر لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھ تو کاروبار بھی چلے گا انشاءاللہ، دوسرا جو قرضہ ہے وہ بھی اترنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ علی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اور علی وہ نوجوان ہیں جو اکثر جس کشمکش سے یہ دو چار ہیں، اسی طرح اور بہت سارے نوجوان ہیں جو ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، تو علی ہم سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ جی علی۔ میں تقریباً 1.5 سال ہو گیا، میں نے اپنا انٹر کمپلیٹ کیا، تو کافی جگہ جاب کے لیے بلاتے ہیں، انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم آپ کو کال کر کے بتائیں گے کس دن آنا ہے، کوئی کال نہیں آتی، وہاں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کافی جگہ ایسا ہے کہ میں خود جاتا ہوں، سی وی ڈراپ کرتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں ہم ان کو بھی فائر کر رہے ہیں، ان کو بھی فارغ کر رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی ہے، ان کا اپنا وہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے مجھے تقریباً میں کوئی بہت ساری جگہ پہ جا چکا ہوں انٹرویو کے لیے، ابھی تک 1.5 سال تو مجھے تقریباً ہو گیا۔ کہیں جاب لگ بھی جاتی ہے تو حد سے زیادہ 4 دن 5 دن، اس کے بعد وہ پھر وہ یا تو فائر کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، یا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ دن رکیں، ہم آپ کو کال کر کے پھر بلائیں گے، کوئی کال نہیں آتی، نہ پھر کہیں سے انٹرویو کے لیے کال آتا ہے۔ تو مجھے اس کے بارے میں کوئی وظیفہ جاننا ہے، کچھ ہے کہ اس طرح میں پڑھوں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ جی جی، بے روزگاری کے لیے یا ملیکو یہ یا ملکو، جی اچھا، یا ملیکو 90 ٹائمز روز پڑھ لیں، 90 مرتبہ، انشاءاللہ اس کی برکت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جی، روزگار کے لیے ایک تو کوشش کریں جب بھی کبھی انٹرویو دینے جائیں تو 2 رکعت نماز حاجت نفل پڑھ لیں، نارمل جو نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح نارمل نفل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نکلیں انشاءاللہ۔ یہ تو ایک طریقہ کار ہو گیا اپلائی کرنے کے لیے، جب جا رہے ہیں سی وی ڈراپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے۔ پھر سورہ شورا کا ایک وظیفہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، سورہ شورا کی آیت نمبر ہے 19، آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ یہ کسی جمعرات کو اگر ہو سکے، ہمت ہو سکے تو 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اس آیت نمبر 19 کو 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ تو ضرور اللہ پاک 40 دن کے اندر روزگار لگا دیتے ہیں،
باقی یہ کہ فجر کی نماز کے بعد ریگولر اگر اس کو 70 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کی برکت سے پھر ڈیلی رزق میں روزی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو ڈیلی بنیاد پہ ہی پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد, انشاءاللہ بہت جلد اچھا اللہ پاک روزگار عطا فرمائیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اتنی ہیلپ کی لوگوں کی, اور ہماری آج کی کاوش, آج کی کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ یہ آج کا کانٹینٹ اسی لیے تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اتنے لوگ پریشان ہیں, اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ غلط لوگوں کا سہارا لے رہے ہیں. وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ پہلے انسان تکلیف میں ہے, پیسوں کی کمی ہے یا درد میں ہے, اور وہ یہ ہوپ لگا کے بیٹھے گا کہ کوئی دوسرا انسان جو کہ خود اہل نہیں ہے ان چیزوں کا, وہ کیسے آپ کی دعائیں مانگے اور وہ کیسے آپ کی خواہشیں پوری کروائے. سو اس سے مانگو جو آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ آپ کا رب ہے, اس سے مانگو. اور اس سے مانگنے کے لیے تمہیں کسی اور ایسے شخص کی ضرورت ہی نہیں جو تم سے پیسہ مانگتا ہے اس کے واپسی میں, یا تم سے کوئی ایسا عمل مانگتا ہے جو تم کرنے کے اہل نہیں. بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک گڈ مارننگ پاکستان. جیسے کہ اندازہ ہی ہے آج کل سب اتنے مصروف ہیں, فاسٹ لائف ہو گئی ہے, اور شادیوں کا سیزن بھی ہے, دعوتوں میں بھی جانا ہوتا ہے, ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ بازار جائیں. اگر بازار جا کے گرے سے گرا ایک جوڑا خرید لیا, پھر آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کی ایکسیسریز یا کوئی ایسی جولری خریدے جا کے. فون آپ کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا ہے. سو مزے آج کل کے یہ ہیں کہ آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں, اور ایک ایسی برانڈ کے بارے میں پتہ چلا ہے مجھے جو آپ کی میچنگز یا آپ کی ادھوری کلوزٹ کو فلفل کر سکتی ہے. تو رابعہ کلثوم میرے ساتھ ہیں, اس برانڈ کو لے کر آئی ہیں جس کا نام ہے جیم کلوزٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا بڑی جولری لے کے آئی پہنتی ہیں آپ خود. تھینک یو سو مچ اینڈ کریڈٹ گوز ٹو جیم کلوزٹ. دس برانڈ از فرام فیصل آباد. اچھا. اینڈ عائشہ عبد الوحید جو ہیں وہ اس کی اونر ہیں, اور وہ اس کام کے ساتھ ساتھ اینیمل ریسکیور بھی ہے, ریسکیو ورک بھی کرتی ہیں, اور وہ اس کام کو سپورٹ کرنے کے لیے بیسکلی انہوں نے یہ بزنس شروع کیا. بہت سارے لوگ ڈونیشنز بڑی آسانی سے مانگ لیتے ہیں, اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود سے فنڈز جنریٹ کرنے کی کوشش کریں. سو اس بزنس سے جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے ان کا چیریٹی ورک میں جاتا ہے اور ان کا ریسکیو ورک میں جاتا ہے. زبردست. اور ان کی جو یہ جولری ہے جیم کلوزٹ والوں کی, آئی تھنک اس کی بہترین بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ جیمز اس میں جو ہیں وہ انکارپوریٹڈ ہیں. اور اگر آپ نے کبھی سنا ہو کہ سٹونز کی جہاں تک بات ہے, جیمز کی جہاں تک بات ہے, ہر انسان کو وہ سوٹ کرنے کی بڑی گیم ہوتی ہے اس کی, کہ پتھر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو سوٹ کرے, کیونکہ انرجی جو ہے یہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں, انرجی ریلیز بھی کرتے ہیں, انرجی ابزارب بھی کرتے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی کوئی پتھر پہننا چاہیے, عائشہ کا ہی یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی پتھر آپ پہنے تو اس کی انرجی کو کلینس کر کے پہنے ہمیشہ. سو وہ کسی کو, اور پرسنالٹیز پہ بھی بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بڑا اثر پڑتا ہے. سو جیم کلوزٹ جو ان کا نام ہے اسی سے جیم سٹونز بیسکلی ان کی جولری میں جو ہے وہ انکارپوریٹڈ. آپ دیکھ سکتی ہیں فریش واٹر پرلز کا ان کے پاس بڑا خوبصورت کلیکشن ہے. میں خود بھی جو ہوں وہ پرلز آج پہن کے آئی ہوں, تھوڑی میچنگ کر کے. میں نے کہا کون سا والا ہے ذرا دیکھتی ہوں اپنے لیے. اور رنگس کا بھی بڑا اچھا کلیکشن ہے ان کے پاس. یہ والی آپ دیکھ سکتی ہیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز رابعہ تم سے پوچھنا چاہوں گی. دیکھو جیسے تم نے کہا کہ کوئی پتھر کسی کو سوٹ کرتا ہے, کسی کو نہیں کرتا, مگر اتنے سارے ڈیزائنس میں اگر آپ کو کوئی ڈیزائن پسند آ جائے اور اس کا پتھر وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے لیے نہیں بنا ہے, سو کیا آپ اپنی مرضی سے سٹونز چینج کرا سکتے ہیں اس ڈیزائن کے اندر؟ جیسا کہ کیونکہ وہ انرجی ہیلر بھی ہیں عائشہ, وہ یہی کہتی ہیں کہ ان کو کلینس کرا کے پہننا چاہیے. تو آئی تھنک شی ول بی ایبل ٹو ٹیل ان اے بیٹر وے کہ کلینس کرانے کا کیا پروسیجر ہے. لیکن ایسے ہی پہننا آئی ڈونٹ تھنک کہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کوئی بھی پتھر. سو پسند آ رہا ہے فار ٹائم بینگ پہن لیں, لیکن جیسے رنگز لوگ لمبے عرصے کے لیے ہاتھ میں ڈال کے بھول جاتے ہیں, اس طرح سے جو ہے وہ میرے خیال سے پہننا آئی تھنک فیوریبل نہیں ہوتا. اچھا, کیونکہ آرٹیفیشل جولری تو کلر تو نہیں ڈل ہو جائے گا اس کا؟ نہیں, اس کی اب دیکھیں ہم جو بھی جولری لیتے ہیں اگر ہم اس کو پہن کے ہاتھ دھونا شروع کر دیں صابن سے اور اس کی کیئر نہ کریں تو کسی بھی قسم کی آرٹیفیشل جولری چھڑک رہے ہوں اور بری طرح سے اس کو یوز کریں تو کسی کا بھی آئی تھنک کلر وغیرہ ڈل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ پہنیں تو یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہے. اور میں نے کیونکہ یوز کی ہے ان کی جولری, اور شوٹس پہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا رف یوز ہوتا ہے. شوٹس پہ بھی میں ان کے برائڈل سیٹس وغیرہ پہن چکی ہوں. سو آئی تھنک ان کی کوالٹی ڈل نہیں ہوتی اگر آپ خیال کے ساتھ پہنیں, پرفیوم وغیرہ نہ چھڑکیں, اور جو ہے ہینڈ کرافٹڈ ہے یہ. تو کتنا کوئی وہ بتاؤ ان کی کہ رینج کہاں سے شروع ہوتی ہے, لائک
کہ افورڈیبل ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں افورڈیبل جو چیزیں آفر کر رہے ہیں نا, کیونکہ جیم سٹونز ہیں, ہینڈ کرافٹڈ ہے اور گولڈ پلیٹڈ بھی ہے, 14 کیرٹ, 18 کیرٹ, 22 کیرٹ بھی آفر کرتے ہیں, کسٹمائز چیزیں بھی آفر کرتے ہیں. سو رینج ان کی جس حساب سے چیزیں آفر کر رہے ہیں نا, اس حساب سے کافی افورڈیبل مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر ہیں, آپ ان کی ڈیزائنز کتنے رنگز پیارے دیکھیں, ہیں. ایگزیکٹلی اگر آپ ان کی رنگز دیکھیں تو ان کی رنگز کا کلیکشن بھی بہت خوبصورت ہے, اور یہ دیکھ کے اور ان کی پرائز جب آپ پوچھیں گی تو آپ کو حیرانگی ہی ہوگی, کیونکہ یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت ہے. دس از ویری پریٹی. سو یہ جو چیز آفر کر رہے ہیں اس کے حساب سے آئی تھنک ان کی پرائسز کافی اچھی ہیں. اچھا, جو نئی کلیکشن ہے اس میں کیا کیا چیزیں آفر کی جا رہی ہیں؟ نئی کلیکشن میں ان کا فریش واٹر پرلز کا آیا ہے پورا کلیکشن, یہ بھی میں نے پہنا ہوا ہے, یہ سارے آپ دیکھ سکتی ہیں, سارے الگ الگ. ہاں جی, یہ ان کا ریسنٹ کلیکشن ہے پرلز کا. سو یا دس از اٹ. آپ یہ والی ایئر رنگس بھی دیکھ سکتی ہیں, کافی بڑی ان کی رینج ہے, اور یہ آن لائن آرڈرز بھی لیتے ہیں, میکسیمم آل اوور دا پاکستان ڈے ڈیلیور 2 دن کے اندر. اور ان کی ایکسچینج پالیسی, ریٹرن پالیسی بھی اچھی ہے کہ اگر کچھ ڈیمیج ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو دے ٹیک فل رسپانسبلٹی. سو وہ بڑی اچھی ان کی کلیکشن مجھے تو بہت اچھی لگی. اور ان کے برائڈل سیٹ جو یہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہیں, جو میں نے یوز کیے ہیں, دے آر آلسو ویری امیزنگ. اچھا, کون سے آرٹیکلز ان کے زیادہ ہوتے ہیں نا, سگنیچر بن گیا ہے اس برانڈ کا؟ یہ پرلز والے, یہ پرلز والے. یس یس یس, یہ میں نے بھی اسی لیے پہنا ہوا ہے کیونکہ ان کا سگنیچر ہے. اچھا, اینڈ دے آر ویری ویری پریٹی. اوکے, آرڈر کرنے کا طریقہ ذرا ایک دفعہ پلیز ریپیٹ کر دیجیے گا. www.gemcloset.pk ان کی ویب سائٹ ہے, اس سے جا کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. اور ان کے نمبرز جو ہیں وہ واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرینس پہ آڈینس دیکھ لے گی, سو اس سے بھی آپ واٹس ایپ پہ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ, دے ڈیلیور آل اوور دا پاکستان. اب ذرا نظر ڈالتے ہیں ان کی ڈیزائنس پر. یہ دیکھو نا, چھوٹے چھوٹے سے, مطلب مجھے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں پسند آتی ہیں. ہاں جی, مجھے کتنا خوبصورت یہ دیکھیں نا, یہ والا دیکھیں کتنا پریٹی ہے. فار ینگ گرلز دس از ویری پریٹی. تھوڑا سا ہم روکنا پڑے گا تاکہ ہم فوکس کر پائیں. یہ بٹر فلائز ہیں, یہ ساری چیزیں اتنا مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں. اچھا دیکھو, ہم ناظرین کو کیا بتا سکتے ہیں کہ آفس اگر جا رہے ہیں نا, اور چاہتی کہ چلو آفس میں بھی چھوٹا موٹا تھوڑا سا کچھ ایگزیکٹلی, جیسے دیکھیں یہ ہے, یہ والے آفس جانے چھوٹے چھوٹے آفس جانے کے لیے آپ کی وارڈروب کے ساتھ انکارپوریٹ ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ والے ڈال لیا, یہ والے بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایبسلیوٹلی, ہے نا, ڈپینڈز آن یور اسٹائل, تو آپ کچھ بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں ان کے پوری رینج سے. یہ تھوڑا سا زیادہ تو نہیں لگے گا آفس کے لیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ نے بلو کالرڈ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ بہت خوبصورت لگے گا. یہ دیکھو نا, چھوٹے چھوٹے سے ہیں جو میں دکھا رہی ہوں. یہ تھوڑا آپ ذرا ہلکی پھلکی سے ڈنر ونر ہے. ہاں, بڑا پیارے پیارے ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں. اور یہ والا دیکھیں, نارمل جیولری نہیں ہے مجھے لگتا ہے جو عام دکانوں میں ڈفرینٹ ڈیزائنز ڈفرینٹ ہیں بالکل. یہ والا دیکھیں, دس از ویری پریٹی. ادھر دکھاؤ مجھے. یہ دیکھیں, آئی تھنک دس از مور یور ٹائپ. ہاں, بہت پیارا ہے. تو ان کا فیس بک کا بھی پیج ہے, انسٹاگرام کا بھی پیج ہے, اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے جہاں سے ایزیلی آرڈرز پلیس کیے جا سکتے ہیں. 2 دن کے اندر جو ہے وہ پورے پاکستان میں ڈیلیور ہو جائے گا. اور اچھا, اگر تھوڑے ہیوی دکھائیں تو ہیوی, یہ مجھے سر کی کلپس بھی ہیں بالکل, ہیئر ایکسیسریز بھی آفر کریں, اینکلٹس بھی ہیں ان کے. یہ دیکھیں, ہاں, انگوٹھیاں بھی. جیم سٹونز کا جو کیمرہ ایک دفعہ آ کے اوپر سے فوکس کر دے. ہاں جی, ذرا اسپیشلی ان کا جو یہ پرلز والا کلیکشن ہے نا, اس کو اگر دیکھ لیں, سو دس از ویری پریٹی اینڈ ویری ڈفرینٹ. ویری نائس, زبردست, بہت خوبصورت جیولری ہے. سو یہ تھی جیمز کلیکشن, اور یہ تھی رابعہ کلثوم. تو جی, ہمارا پروگرام اب ختم ہو رہا ہے یہاں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. دعائیں ہم نے آپ کو بہت ساری بتائی ہیں, اور اب اس کے بدلے آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. گڈ مارننگ پاکستان اینڈ خدا حافظ.